मौलाना कारी अहमद अली साहब की पनवेल में ख्वाजा पीर करम अली शाह दरगाह पर हाजिरी और फिर संग बुनियाद रखा गया एक मदरसे का। जामा मस्जिद में बयान भी हुआ। आदाब, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पनवेल के शहंशाह ख्वाजा पीर करम अली शाह बाबा बड़ी दरगाह, यहाँ मौलाना कारी अहमद अली साहब की हाजिरी हुई और फिर दरगाह ट्रस्ट के जगह में एक नई मस्जिद मदरसे की संग बुनियाद रखी गई। देश और कौम की तरक्की, दुनिया और आखिरत में कामयाबी की दुआ हुई और बयान भी हुआ। बाहर जाते जाते शरबत पिएंगे ना, जरूर पिएंगे इंशाअल्लाह। अरे हाँ बोलो ना, पिएंगे इंशाअल्लाह। पीना है, घर लेके नहीं जाना, घर लेके तो नहीं जाने का, बीवी के लिए भर भर के लेके चले जाएंगे। हाँ चलो, पनवेल वालों में थोड़ी सखावत तो आ गई माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सखावत का दरिया बना देवे। चलो सब दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ना, मेरी ज़बान पर मोहम्मद, आप सबकी ज़बान पर मौलाना नसीम। आपकी बीवी तो नहीं सुन रही ना भैया? तो कोई टेंशन नहीं, मेरा भी वही हाल है। लाया हूँ मगर बहुत दूर है ना। बीवी सुन ले, वो जो लतीफ़ा में बोला ना, घर में जाने भी नहीं देते और बार बार पूछे ख्वाब में क्या देखा, ख्वाब में क्या देखा। क्या बोलेंगे ख्वाब में क्या देखा? चलो खैर, अल्लाह सबको अच्छा रखे। मेरी जुबान पर मोहम्मद बोलो, आपकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद। आमीन। मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु। अब लगातार बोलते चले जाओ। अल मुर्तज़ा मुहम्मद, अल मुज्तबा मुहम्मद, अल मुस्तफा मुहम्मद, अल हिजाज़ी मुहम्मद, अल नज़ारी मुहम्मद, अल कुरशी मुहम्मद, अल मुदरी मुहम्मद, अल अदवी मुहम्मद, अल अबतही मुहम्मद, अल तिहामी मुहम्मद, कलीमुल्लाह मुहम्मद, हबीबुल्लाह मुहम्मद, नजीयुल्लाह मुहम्मद, सफीयुल्लाह मुहम्मद। पूरा मजमा बोले। अल बशीर मुहम्मद, अल नज़ीर मुहम्मद, अल बशीर मुहम्मद, अल नज़ीर मुहम्मद, अल सिराज मुहम्मद, अल मुनीर मुहम्मद, अल मुज़म्मिल मुहम्मद, अल मुद्दस्सिर मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, ताहा मुहम्मद, यासीन मुहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। बहुत गुनहगार है अल्लाह, बहुत गुनहगार है। लेकिन अल्लाह, मजमा बहुत प्यारा है। उलमा बैठे हैं, हाफिज़ कुरान बैठे हैं, कारी कुरान बैठे हैं, अल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े बैठे हैं। कोई तो तेरा वली होगा जो रात के सन्नाटे में तेरे सामने बिलबिलाता होगा, बहुत रोता होगा। अल्लाह उसी के सदक़े में हम सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह, मालूम नहीं इस मजमे में कौन कितना दुखी होगा। इलाहुल आलमीन सबके दुखों को सुख में बदल दे। अल्लाह अल्लाह, आसमान का तेवर बदल गया, ज़मीन का तेवर बदल गया। बारिश आती है तो तूफ़ान आता है, कई घर उजड़ जाते हैं, कई गाँव उजड़ जाते हैं। नहीं आता है तो परेशान होते हैं। अल्लाह, आफियत वाली बारिश अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसा
ہنیئا مریئا صیبا نافعا، اللہ موسلادھار بارش دے دے، اللہ نفع والی بارش دے دے، اللہ جہاں ضرورت ہے وہاں دے دے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں روک لے، اللہ کرنے دھرنے والا تو ہی ہے اللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے، توکل عطا فرما دے، استقامت عطا فرما دے، اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، اطاعت عطا فرما دے۔ اللہ اب تو عمرے کے لیے بلا لے اللہ۔ اللہ ہم کیسے بھی گندے ہیں، نالائق ہے، ناپاک ہے، مگر مدینے کی یاد آتی ہے اللہ، مکہ مکرمہ یاد آتا ہے اللہ، تیرا گھر کعبہ بھی یاد آتا ہے، نبی کا روزہ مبارکہ بھی یاد آتا ہے اللہ۔ بلا لے اللہ، ہم سب کو عمرہ مبرورہ عطا فرما دے، عمرہ مقبولہ عطا فرما دے، سعی مشکور عطا فرما دے، ذنب مغفور عطا فرما دے اللہ۔ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہے اللہ، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے اللہ، ہم سب کو نمازی بنا دے اللہ، پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ، دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے، اور اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں عمر میں برکت دے دے، عمر میں برکت دے دے، ماں ہے اللہ، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اللہ۔ کبھی کبھی ہم ایسا جملہ بولتے ہیں ماں کو بہت بھاری پڑ جاتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا، ہم تو گھر کے باہر ہوتے ہیں، وہ گھر کے کونے میں روتی ہے اللہ۔ اللہ ہمارے ابا ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، فی الحال عالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت دیتے ہیں، اور اللہ جو میری طرح ہے جن کی ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، اللہ بہت یاد آتی ماں کی، ابا کی بہت یاد آتی اللہ۔ یہی جمعہ کی رات تھی، امی کو دفن کرنے کا وقت تھا، الہ العالمین جن کے اماں ابا قبر میں چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا اللہ، ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ اب تو بدن چور چور ہو گیا اللہ، ایمان بھی کمزور اللہ، اعمال بھی کمزور اللہ، جسم بھی کمزور ہو گیا اللہ۔ اللہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے اللہ۔ وہ دن بہت عجیب دن ہوگا اللہ تیری قسم بہت عجب دن ہوگا اللہ، جب ہمارا جنازہ اٹھے گا اور اعلان ہوتا ہوگا، بار بار اعلان ہوتا ہوگا انتقال ہو گیا، لوگ آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، اے اللہ اس وقت ہمارے پاس تو سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی، بیان تو دور کی بات، سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی اللہ۔ الہ العالمین اس وقت تو ہمارا وکیل بن جانا، تو ہمارے لیے کافی ہو جانا اے اللہ۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے تیری قسم اللہ، رات کو بدن تڑپ جاتا ہے جب یہ خیال آتا ہے اللہ، وہ ہمیں غسل کیسے دیا جائے گا اللہ، لوگ ہمیں غسل دیں گے اس سے پہلے تو رحمت کا پانی عطا فرما دینا، لوگ ہمیں کفن کا کپڑا پہنائیں گے، بہت عجب کپڑا ہوگا اللہ، سارا ہماری عادتیں ختم ہو جائے گی اللہ، کفن کا کپڑا پہنایا جائے گا، اس سے پہلے تقوی کا لباس اڑا دینا، اور اللہ سب سے عجیب گھڑی وہ ہوتی جو ہم دیکھتے ہیں جب گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، گھر کی عورتیں چلاتی ہے، چیختی ہے، بیوی روتی ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، مگر ہمارا جنازہ اٹھے گا اللہ، اور سب سے عجب گھڑی ہوگی جب قبر میں رکھا جائے گا، منو مٹی کے نیچے دبایا جاتا ہے اللہ۔ آج جمعہ کی رات ہے اللہ، وہ منظر بہت عجیب منظر ہے جو آنے والا ہے اللہ، ہمیں منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا، اور اللہ قبر بند ہو جائے گی اللہ صرف قبر بند نہیں ہوگی، جاتے جاتے قبرستان کا دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اے اللہ تو بتا وہ پہلی رات کیسی ہوگی اللہ، وہ پہلی رات کیسی ہوگی اللہ۔ اے اللہ پیارے نبی نے فرمایا قبر یا تو تیرا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا گنہگار بے نمازی قبر میں جاتا ہے، اللہ جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا ہے، آنکھوں کو پھوڑ دیا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے، قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اللہ بچا لے اللہ بچا لے اللہ کہاں تک بولے کہاں تک کہے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اپنے قہر سے بچا لے اللہ، اپنے غضب سے بچا لے اللہ، اپنے غصے سے
سے بچا لے اللہ، الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، ہمارے نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے اللہ۔ جو روزی میں پریشان ہے بے حساب حلال برکت والی روزی ملے، بہت سے لوگ بہت پریشان ہیں، قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے الہ العالمین۔ بہت سے جوان چلے گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اللہ تو سب کی دستگیری فرما دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، نعم البدن عطا فرما دے الہ العالمین۔ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب۔ خود اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ پورا مجمع سبحان اللہ بولے اور ساتھ میں کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے میرے پیارے پیارے بندے جو مجھے یاد کرے، بولو کھڑے کھڑے بھی اللہ کا نام، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا نام، لیٹے لیٹے بھی۔ آگے اللہ کیا فرماتے ایک جگہ پر فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری ذات پاک ہے، بولو بے شک اللہ فرماتے صبح ہو تو کس کا نام، دوپہر ہو تو کس کا نام، شام ہو تو کس کا نام، رات ہو تو کس کا نام، کرنے دھرنے والا کون؟ میں خطبہ شروع کر رہا ہوں، کروں نا، جمعہ کی رات ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی کا خطبہ سنا رہا ہوں، خطبہ ان کا ہے، زبان میرے نالائق کی ہے، اور کون اللہ کے ولی؟ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ساتھ میں بولو شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست اللہ کے ولی، ان کا بنایا ہوا خطبہ میں پڑھوں گا، اس کا آخری کلمہ ہوگا اللہ، بولو اس کا آخری حرف کیا ہوگا؟ اللہ۔ تو جب میں اللہ کہوں آپ بھی کہو گے اللہ، اور اگر میری ماں بہنیں بیٹیوں تک آواز پہنچتی ہو تو ان کی آواز پردہ ہے، وہ دل میں اللہ اللہ کہے، آپ لوگ بلند آواز سے اللہ اللہ کہیں گے۔ پھر بتا رہا ہوں خطبہ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، زبان میری ہے، شروع کریں الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، بلند آواز سے العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ هو الله والآخر هو الله الظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله الخالق لجميع المخلوقات هو الله الرازق لجميع المرزوقات هو الله۔ سب ساتھ میں اللہ 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 اللہ۔ ایک منٹ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں، جیسے میری زبان پر اللہ تو آپ کی زبان پر بھی اللہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتمع قوم، جب کچھ لوگ جمع ہو جائے یذکرون اللہ، کس کا ذکر کرے؟ اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے حفت علیہم الملائکہ،
فرشتے آ کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. ہمارے نبی فرماتے اللہ سب کے دل میں چین اور سکون عطا کر دیتا. بولو سبحان اللہ. وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. اور اللہ فرماتے تو زمین پر میرا نام لے گا, میں آج عرش پر تیرا نام لینے والا ہوں. تو کون کون چاہتا ہے کہ فرشتے ہم کو گھیر لے؟ بولو انشاءاللہ. اور ہم پر اطمینان اور سکون مل جاوے. بولو انشاءاللہ. اور اللہ ہمارا نام لے. بولو انشاءاللہ. تو شروع کریں بلند آواز سے اللہ 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. ذکر کیا نا بھلے ٹھنڈے ٹھنڈے کیا تو صحیح نا. میرے کو معلوم ہے پنویل والوں کی بیٹری چارج کرتے کرتے میری بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے. کیونکہ پہلی مرتبہ تھوڑی پنویل آیا. پنویل آتا ہوں اپنے گھر میں آیا, اور گھر میں آیا کہ شادی بھی کیا ہوں تو پنویل والی لڑکی سے شادی کیا ہوں. میں تو اپنے سسرال میں آیا ہوں. آپ سب سنیں گے انشاءاللہ. آج بہت بہت قیمتی بات لے کر آیا ہوں. سب سنیں گے. اور ہر وقت میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, 3 کام کے لیے تیار ہو جاؤ. کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے, ہاتھ اوپر کرے. کتنے کام کے لیے تیار ہو جاؤ؟ 3 کام. آپ پھر وقت رہا تو تھوڑا آگے بڑھ گئے. کہاں گیا بیٹا؟ ساتھ کہاں گیا؟ کتنی دیر بولنا ہے میرے کو؟ 11 بجے کے بعد نہیں. اتنا بڑا پھول دیا پھر بھی نہیں. میں ایک جگہ پر گیا, وہاں دعا کروایا, میرے کو اتنا بڑا پھول دیا. کیا بولتے اس کو؟ پھول کو بوکے دیا. میں نے کہا ایسا بوکے تو کوئی میرے کو شادی پہ بھی نہیں دیا تھا, لیکن میں نے ساتھ کو دے دیا. اور میں نے ساتھ کو کہا تیری طرف سے تیری بیوی کو دے دینا. پھر بھی میرے کو 11 بجے کے اوپر ٹائم نہیں دیتا. بیوی کا معاملہ بہت ٹیڑھا ہے. تو 11 بجے مطلب ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 1.5 گھنٹہ تو ہے نا. 1.5 گھنٹہ تو بہت کافی ہے بھائی. انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اور پورا مجمع 3 بات نہیں, میں 4 باتیں کروں گا. بولو انشاءاللہ. کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی. اوپر کریں, ہاتھ اوپر کریں گے. عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر اللہ کی قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا. یہ 4 باتوں پہ عمل کریں گے نا. آج ہم یہاں مسجد کے صحن میں جمع ہیں, کل ہم جنت میں بھی جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جانا نا, سب کو جانا نا جنت میں. جنت میں جانا. جنت میں کتنے لمبے اللہ ہم کو بنا دے گا معلوم. 130 فٹ کا اللہ ہم کو بنائے گا. کتنا؟ 130 فٹ کا. ایک مرتبہ میرے کو بیٹھے بیٹھے ایسا سوال ہوا کہ جنت میں اللہ اتنا لمبا بنائے گا تو کیا کریں گے؟ 130 فٹ کا اللہ ہم کو بنائے گا تو کیا کریں گے؟ تو میں وہ پڑھتا گیا جنت کی نعمتیں پڑھتا گیا. تو معلوم ہوا کہ وہاں ایک کھجور 25 فٹ کی ہوتی ہے. ایک کھجور. اب بھی بات ہے, جب کھجور 25 فٹ کی ہوگی تو ہم کو 130 فٹ کا تو ہونا ہی پڑے گا. ورنہ معلوم ہوا ہم کھڑے کھجور کہاں لٹک رہی سمجھ میں ہی نہیں آتا. سب کو جانا جنت میں جانا. بولو جانا جنت میں جانا. آپ بولو نا جانا جنت میں جانا. تو جنت میں جانے کے لیے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 4. بولو کتنے کام کریں گے انشاءاللہ؟ 4. یہ جو 4 کام میں بتا رہا ہوں نا, چاہے آپ قرآن پاک اٹھائے, چاہے احادیث نبویہ اٹھائے, سب کا خلاصہ یہ 4 کام کر لو. اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچا دے گا. جس میں سب سے پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ 1 2 3 4. آپ کو درمیان میں ایسا لگے کہ نہیں آگے بڑھنے جیسا نہیں ہے,
تو رکا دینا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم آخر تک چلے، لیکن کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع بولے نا، آپ کو کتنے کام کرنا ہے؟ پہلا کام، پہلا کام، پہلا کام، پہلا کام، آپ سب ساتھ میں کہیں گے، پہلا کام یقین، 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 یقین کرنے دھرنے والا کون؟ بولنا آسان ہے، یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی ہم سب بیٹھے، ہم کو بٹھانے والا کون؟ میں بول رہا ہوں، میرے کو بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم سب سن رہے ہیں، بہرے نہیں ہے، ہمیں یہ کان میں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساتھ میں میرے پڑھیں گے، سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ یہ تینوں آیتوں کا خلاصہ ہے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ چاند و سورج کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ یہ آسمان سے بارش اتارنے والا کون؟ اللہ۔ اور پھر اسے روکنے والا کون؟ اللہ۔ آئے تو ہم روک نہیں سکتے، روکے تو ہم لا نہیں سکتے، بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ چلو کس چیز کو بھروسہ ہے اللہ پر؟ ہاتھ اوپر کرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہلی بار کرنے دھرنے والا کون؟ بھائی آپ نے پنویل میں دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، باقی میں نے تو انڈیا میں بھی دیکھا، انڈیا کے باہر بھی دیکھا، کچھ لوگ ایسے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، جیسے ایک کھمبا ادھر لگایا، ایک کھمبا ادھر لگایا، ایک کھمبا کہیں دور لگایا، اور پیچھے ایک رسی ہوتی ہے، اور وہ آدمی اس رسی پر چلتا ہے۔ معلوم نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، ایک روپ ہوتی ہے، روپ، جس کو روپ وے کہتے ہیں، یعنی رسی والا راستہ۔ تو کچھ لوگ ایسے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ایک جگہ پر ایک ایسا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، اتنا ٹیلنٹڈ آدمی تھا کہ وہ خود تو رسی پر چڑھا، اپنے کندھے پر 5 سال کے اپنے بیٹے کو بھی بٹھایا، اور اس کے بعد میں وہ یہ کھمبے سے لے کر وہ کھمبے تک چلا۔ چلو چلتا گیا، نیچے سارا مجمع دیکھ رہا ہے، وہ چلتا گیا۔ اچھا پھر وہ جب کنارے پر پہنچا تو رسی پر یو ٹرن لیا اس نے، اپنا بیٹا کندھے پہ 5 سال کا، اور اس نے یو ٹرن لیا، اور وہاں سے چلتا رسی پر چلتا واپس آیا۔ واپس آ کر جب نیچے اترا، لوگوں نے تالیاں بجائی، لوگوں نے اس کو انعامات دیے، اور لوگوں نے معلوم نہیں کتنی سیلفی نکالی، اور معلوم نہیں کتنے ویڈیو بنے، اور کتنے اس کے فوٹو نکلے، اس کی بہت آؤ بھگت ہوئی، اس کو ایوارڈ دیا گیا، اس کو ٹرافی دی گئی۔ جب سب مل گیا، اس نے کہا میں آپ سب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا پوچھو۔ آپ لوگوں نے مجھے دیکھا، ہاں بولتے ہیں نا، آپ لوگوں نے مجھے دیکھا، میں رسی پر چلتا گیا، میرے 5 سال کے بچے کو لے کر گیا، وہ کنارے پر گیا، وہاں سے میں یو ٹرن لیا، اور واپس اس رسی پر آیا۔ اب وہ ایک سوال پوچھتا ہے، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، جو ایوارڈ دے رہے، ٹرافی دے رہے، جو بوکے دے رہے، جو تالیاں بجا رہے، اب میں سب کو پوچھنا چاہتا ہوں، میں 2 بار یعنی واپس ایسا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ واپس مجھے کرنا ہو تو میں کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ سب نے کہا کر سکتے، جو 1 بار کرے گا وہ دوسری بار بھی کرے گا، جو 2 بار کرے گا وہ 10 بار کرے گا۔ بھائی اس کا تو دھندا یہ ہے، اس کا بزنس یہ ہے، وہ تو 1 بار نہیں 10 بار کرے گا۔ تو سب نے کہا آپ کا تو بزنس ہے، آپ کا تو کاروبار ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے 1 بار آپ کو دیکھا، آپ دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ، چوتھی، آپ تو 10 مرتبہ ایسا کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا سب لوگ بتاؤ میں واپس ایسا کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ سب نے کہا بے شک آپ کر سکتے، جب آپ نے پہلی مرتبہ کیا اور آپ کا پوسٹر لگتا ہے، آپ کا روز کا یہ کام ہے، تو یہ کام تو آپ آرام سے کر سکتے۔ اس نے کہا آپ کو بھروسہ ہے میرے اوپر؟ سب نے کہا بالکل بھروسہ، آپ دوسری مرتبہ کی رسی پہ چل کے بتاؤ گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب آپ کو بھروسہ ہے، آپ میں سے کون اپنا بچہ دیتا ہے، میں اس بچے کو لے کر جاؤں گا۔ آپ کا جو مجمع بیٹھا ہے، میں ابھی تک میرے بچے کو لے کر گیا نا، 5 سال کا میرا بچہ، میں اس کو زمین پہ رکھتا، آپ میں سے کوئی اپنا بچہ دے دے۔
میں اس کو کیونکہ آپ کو یقین ہے میں چاہوں گا آؤں گا. آپ اپنا بچہ دے دیں. میں پورا مجمع جیسے ابھی کیسے بیٹھے ہو ایسے سناٹے میں بیٹھا, اور کچھ لوگ تو اٹھ کے جانے لگے کہ بچہ کون دے گا. تو اس نے جانے والوں کو کہا بیٹھو, میں سمجھ گیا تمہیں بھروسہ ہے مجھ پر مگر یقین نہیں ہے مجھ پر. بھروسہ ہے مگر یقین. آج ہمارا بھی اللہ کے ساتھ وہی معاملہ ہے. ابھی پوچھو بٹھانے والا کون؟ اللہ. کھلانے والا کون؟ بولو اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. تو جب موبائل پہ گناہ کرتا تو اللہ کہاں؟ وہاں اللہ. جب قرضے کی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں کے دروازے پر جاتا اور ایک بار بھی اللہ کو نہیں بولتا تو اللہ کہاں؟ بیمار ہوتا ہے تو ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس جاتا مگر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو نہیں بولتا کہ میں بیمار ہوں. اللہ کہاں؟ دکان نہیں چلتی ہے, ہزاروں کے پاس جاتا ہے, تعویذ لیتا ہے, تعویذ لٹکاتا ہے, تعویذ باندھتا ہے, 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ کو کیوں نہیں پکارتا؟ اللہ کہاں؟ بھروسہ ہے, سب کو بھروسہ ہے. بولو لا الہ. اگر اللہ پر یقین نہیں ہے, یقین ہوتا تو میرے پیاروں اللہ کی قسم کوئی بھی کام کرنا ہوتا نا تھوڑے دن پہلے اللہ کرو نہیں کرو, اللہ کرو نہیں کرو, اللہ. اچھا موبائل کو جیب سے نکالا, اللہ میرے کو یہ دیکھنا ہے, دیکھوں یا نہیں دیکھوں, اللہ دیکھوں یا نہیں دیکھوں, تو راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اگر یہ کیفیت ہے تو کہو بھروسے سے بڑھ کر اب یقین آ گیا. اور جس کو اللہ پر یقین ہوگا دنیا آخرت دونوں اللہ اس کے قدموں میں ڈال دے گا. بولو سبحان اللہ. بھروسہ ہے مگر یقین. اور سچ بتاؤ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا کیوں؟ خالی بچوں میں بیان کر رہا ہوں, میں بچوں میں بیان کر رہا ہوں. آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے ہو؟ بولو نا, طاقت والا کون؟ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. آپ سب نے سنا ہو تو ہاں بولنا, نہیں سنا تو منع کر دینا. ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں حضرت سلیمان. ہاں مولانا نسیم احمد, آپ کا پاور ماننا چاہیے بھائی. اتنا ذکر کروایا, بول رہا ہوں, ایسا لگتا سب کی شادی قبول کروانے آیا ہوں. آپ کیسا آتا؟ میں تو باہر وہاں سے سن رہا تھا, مولانا کا بیان سنا میں آ رہا تھا. میں نے کہا مولانا بڑے ہمت والے ہیں, سب کو لے کے گھیرا. اب میں تو گھیرنا چاہتا ہوں, گھیرے ہی نہیں جاتے. کوئی ہاں بولنے کو تیار نہیں, کوئی نہ بولنے کو تیار نہیں. ارے آپ نے اللہ کے نبی کا نام سنا ہے؟ کون سے نبی کا نام لیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. سنا ہے؟ یہ بھی سنا ہوگا. ایسے پیارے نبی, ہاں ایسے پیارے نبی, نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. بولو سبحان اللہ. ایک طرف نبی ہے یعنی دین آخرت آخرت آخرت, ایک طرف بادشاہ ہے دنیا یعنی دنیا بھی ان کے پاس, آخرت بھی ان کے پاس. بولو سبحان اللہ. بہت بڑے بادشاہ. پھر بولو نام, بولو کیا نام؟ حضرت. سب لوگ سن رہے ہو؟ سب لوگ حضرت سلیمان بہت بڑے بادشاہ. آپ لوگ سے سبحان اللہ بولتے جانا, کیونکہ آج کا سپر پاور کے پاس بھی وہ پاور نہیں ہوگا جو حضرت سلیمان کے پاس پاور تھا. بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان ایسے بادشاہ تھے. سننا, حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے اکیلے بادشاہ تھے جو انسانوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے. سبحان اللہ. جنت کے رہنے والے درندوں پر حکومت کرے. سبحان اللہ. اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. چلنے والے چرندوں پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. ارے رہنے والے کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو پر حکومت کرے. بولو سبحان اللہ. سمندر میں رہنے والی مخلوق پر بھی حکومت کرے. سمندر میں رہنے والی مچھلیوں پر بھی حکومت کرے. کون؟ بولو حضرت. اتنے بڑے بادشاہ, سوچو اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ اللہ نے سارے جانور کیا بولتے ہیں وہ بھی ان کو سمجھ میں آتا تھا. بات بھی کرتے تھے جانوروں سے, سوال بھی ہوتا تھا اور جواب بھی. اتنا پاور اللہ نے دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو. اچھا ایک بات میں بتاؤں, دیکھو ماشاءاللہ آپ سب لوگ بیان میں آئے. کوئی 2 ویلر پر آیا ہوگا, کوئی 3 ویلر, کوئی 4 ویلر ہوتا, کوئی قریب آیا ہوگا تو میرے جیسا 11 نمبر کی بس میں آیا ہوگا. 11 نمبر کی بس, ارے 11 نمبر کی بس سمجھ لو. ایک اور ایک کیا ہے
ہاں یہ 11 نمبر کی بات. لیکن خیر جو لوگ آئے گاڑی واڑی لے کر آئے ہیں, اللہ سب کے جان مال میں برکت دے. بولو آمین. ہمارے پاس کتنی بھی اونچی کمپنی کی گاڑیاں آتی ہیں, چاہے وہ BM ہو, چاہے وہ آڈی ہو, چاہے وہ مرسیڈیز ہو, لیکن ہماری گاڑی حضرت سلیمان کی کار کا مقابلہ. یہ ہماری گاڑیاں کیا ہے, کچھ دن کے لیے بہت اچھی لگتی ہے, اس کے بعد میں تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے نا, اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے 2 گھنٹہ ہم اس پہ بیٹھ کے 22 گھنٹہ وہ ہمارے اوپر بیٹھتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب بھی گاڑی کا مسئلہ آئے نہ کوئی ٹینشن ہوگا. کبھی کاغذات کمپلیٹ نہیں ہوں گے, کبھی اسٹیئرنگ کا پرابلم آیا, کبھی گیئر باکس کا پرابلم آیا, کبھی بریک کا پرابلم آیا, کبھی اپنا ایکسیلیٹر کا پرابلم آیا, کبھی مشین میں آئلنگ کا پرابلم آیا, اور وہ تو پرابلم چلتا ہی رہتا ہے. میں پیٹرول ڈالنا ہے, ڈیزل ڈالنا ہے, گیس ڈالنا اور بیٹری پہ چلانا. ہماری گاڑیوں میں بڑے پرابلم ہے, لیکن اللہ نے ایک تخت دیا تھا, ایک گاڑی دی تھی. کن کو دی تھی بولو حضرت؟ اللہ کی قسم, کیا کار اللہ نے حضرت سلیمان کو دی تھی معلوم ہے, پوری کانچ کی بنی ہوئی تھی. بولو سبحان اللہ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو دروازہ کھولتے تھے اندر بیٹھ گئے. بولو اندر بیٹھ گئے. وہاں اسٹیئرنگ بھی نہیں ہے, بریک بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ کار چلنے والی نہیں ہے, یہ آپ کو لے کر ہوا میں اڑنے والی ہے. آپ آرام سے بیٹھ گئے, 2 فرشتے آئے. آپ کو کہاں جانا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کو جانا کہاں ہے؟ اللہ کے حکم سے ہم آئے ہیں, آپ کو جانا کہاں ہے؟ تو حضرت سلیمان دونوں فرشتوں کو دیکھ کر کہتے تھے, مشرق میں ہوں. کہاں ہوں؟ مغرب میں جانا ہے. آسان الفاظ میں بولو, ممبئی میں ہوں, امریکہ جانا ہے. کیا رات اور دن کا فرق ہوتا ہے؟ اتنے دور جانا. تو فرشتے کہتے آپ فکر نہ کریں, آپ آرام کریں, آرام. حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے تخت کے اوپر لیٹتے تھے, ابھی تو تھوڑی آنکھ بند کیے ہوں گے. تو فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی آنکھیں کھول دو, آنکھیں کھول دو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام آنکھیں کھول کر کہتے بادشاہ دینا کیا ہوا؟ کہا گیا فائنل ڈیسٹینیشن آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ابھی تو سویا, نیند بھی نہیں آئی, اور آ گیا مشرق سے مغرب. تو فرشتے کہتے ہم کیا کریں, اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. ہوا کو بھی اللہ نے آپ کا, انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے, سمندر کی مخلوق, اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا. اچھا جو یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 23. ساتھ میں بولو گے, اور جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. علماء کرام, قراء کرام پڑھیں گے نا سب ساتھ میں انشاءاللہ. اللہ نے ہوا کو بھی غلام بنایا. پارہ نمبر 23. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا. اللہ فرماتے ہیں میری طرف سے بخشش ہو گئی, یہ میری طرف سے رحمت ہو گئی کہ میں نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا. بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان تو انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے سب پر حکومت کرے. اللہ نے ہوا کو بھی ان کا کیا بنا دیا. بتاؤ نا, ایسا سپر پاور کوئی ہوگا؟ ارے بولو نہ ہوگا. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, انسانوں پہ حکومت کریں گے. چلو انسان پہ حکومت کرے آپ, ہاں, تھوڑا بہت جانوروں پر حکومت کر لے, باقی ہماری حکومت جناتوں پر. پنویل میں جناتوں پہ حکومت کرنے والا, ہاں جنات پہ حکومت تو نہیں ہوتی, ڈرنے والے بہت سارے بیٹھے ہوں گے. اور ڈر تو ہم کو ایسا لگتا ہے, میرے کو تو لگتا ہے معلوم نہیں ایمان کی کمزوری ہے کہ اتنا ڈر لگتا, اتنا ڈر لگتا. پوری رات آیا آیا وہ آیا وہ آیا اس کے چلنے کی آواز بھی آتی ہے. ارے وہ ٹھک 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 ایسا بھی ہوتا ہے. اب اور پھر کہتے وہ ہاتھ بھی ہلاتا ہے, اپنا ہاتھ بھی ہلاتا ہے. دھیرے سے جا کے لائٹ کھولا, اسی کا شرٹ لٹکا ہوا تھا, وہی ہوا سے. حضرت سلیمان کی بہت بڑی حکومت تھی معلوم ہے, لیکن کرنے دھرنے والا کون؟ یہی حضرت سلیمان. بولو کون حضرت؟ اللہ سے بات کرتے ہیں, کیا کہہ رہے معلوم, اللہ آپ نے بادشاہ بنائے, آپ نے میرے کو نبی بنائے. اللہ میرا ایک ارمان ہے,
ایک میری تمنا ہے. اب اللہ کو تو سب معلوم ہے, اللہ تعالیٰ کو سب معلوم. اللہ نے فرمایا کیا 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 ارمان ہے, کیا تمنا ہے؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا نبی, میں پوری مخلوق یعنی اس وقت زمین پر جتنے انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے, میں چاہتا ہوں ایک ہی وقت میں سب کو کھانا کھلاؤں, ایک ہی وقت میں. اللہ نے فرمایا یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ نہیں اللہ, میں سب کو کھلاؤں گا. آپ مجھے کہے کہ آپ کی طرف سے پرمیشن ہے, میں سب کو کھانا کھلاؤں گا. انسانوں کو الگ میدان دیا جائے گا, جناتوں کا الگ میدان ہوگا, درندوں کا الگ ہوگا, چرندوں کا الگ ہوگا, پرندوں کا الگ ہوگا, سمندر کے جانوروں کا الگ ہوگا, کیڑے مکوڑوں کا الگ ہوگا. لیکن اللہ ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا, تاکہ قیامت کے دن سارے نبیوں میں آ کر کہوں گا میں وہ نبی تھا جو ایک وقت میں ساری مخلوق کو کھانا کھلایا. اب ظاہری بات ہے کام تو بہت ہارڈ ہے بھائی, آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ارے مشکل یار ہے, بہت مشکل ہے. اربوں خربوں کو کھانا کھلانے کا انسان الگ ایسا تو ہے نہیں کہ شیر کو بھی بولے آ جا ادھر, آ جا دال چاول کھا کے جا. شیر کا الگ, درندوں کا الگ, چرندوں کا الگ, پرندوں کا الگ, انسانوں کا. اللہ کا جواب سنا, بہت پیارا جواب, سبحان اللہ کہنا. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی سلیمان ایک بات یاد رکھو, ساری مخلوق کو کھلانا اللہ کا کام ہے, بندوں کا کام نہیں ہے. صحیح ہے نا, بولو نا, سب کو کھلانے والا کون؟ ہم سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھتے, سارے جہانوں کو کھلانے والا کون؟ اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, لیکن اللہ فرماتے سب کو پالنے والا کون؟ اللہ. اور ہم ہر نماز میں, ہر رکعت میں پڑھتے, پڑھو نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ فرماتے الحمدللہ, سارے تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے ہے رب العالمین, جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا, پرورش کرنے والا. علماء کرام اور تفسیر میں مفسرین نے لکھا 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی یہ ارمان چھوڑ دو, ساری مخلوق کو کھلانے والا کون؟ سچ بتاؤ ہم کھلا سکتے ہیں سر؟ ارے ہم پنویل میں قاری احمد علی کے 1 دن 2 دن دعوت کرے پھر ختم. یہ ہمارا بیٹا صاحب بہت چلتا ہے, قاری صاحب آپ آتے نہیں. میرے کو بھی معلوم ہے, آج آیا لیاقت بھائی نے کہا چلو میری طرف سے دعوت. کتنے آدمی ہیں؟ میں نے کہا 15. آنے دو 15. اب میں کل واپس فون کر کے بولوں بھائی 30 آدمی کو لے کے آ رہا تو کیا کہیں؟ ٹھیک ہے بھائی, قاری صاحب کو منع نہیں کر. میں نے کہا اچھا نہیں لگے, آنے دو. آ گیا. تیسرے دن میں نے پھر فون کیا 50 آدمی کو لے کر آ رہا ہوں. آج میں گھر پہ نہیں ہوں. گھبراہٹ کیا ہوگی معلوم ہے, 2 دن تو بیوی کا سنا, اب بیوی برداشت کرنے والی. میرے دوستوں ہم کسی کو 3 دن کھانا نہیں کھلا سکتے, تو ساری مخلوق کو کھلانا بہت ہارڈ کام ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی رہنے دو, پورے مخلوق کو کھلانا میرا کام ہے, بندوں کا کام. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام بار بار اللہ آپ اجازت دے دینا, اللہ آپ اجازت دے دینا, میرے پاس بہت بڑا درباری ہے, میرے پاس بہت سارا خدمت کرنے والے ہیں, میرے پاس انسان اور جناتوں کی جماعت ہے. ارے اللہ کچھ مہینوں میں دسترخوان لگ جائیں گے, سب کو کھانا کھلایا جائے گا, اللہ پرمیشن تو دے. اللہ نے فرمایا جاؤ کوشش کرو, باقی مجھے یقین ہے اللہ سے بڑھ کر کون ہوگا, سب کو کھلانا میرا کام ہے, تمہارا کام. کیا کوشش کرو, جاؤ کوشش کرو. حضرت سلیمان بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ نے یہ پرمیشن تو دے دی, کہا جا کے کوشش کرو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا, اور اس کے بعد میں ایک مینجمنٹ شروع ہو گیا, کیونکہ ایک وقت طے کرنا ہوگا, انسان, جنات, چرندے, درندے, پرندے, اور سب کو انویٹیشن دینا ہوگا, اور یہ کہنا ہوگا بہت بڑے بادشاہ حضرت سلیمان, بہت بڑے اللہ کے نبی سلیمان, سب کو دعوت کرنے والے. بڑا مینجمنٹ چل رہا ہے. معلوم ہے قرآن کریم میں کیا لکھا؟ حضرت سلیمان نے جو دیگیں چڑھائے, کیا چڑھائے؟ دیگیں. ایک دیگ ایسا لگتا تھا کہ ایک نہر اور سمندر نظر آتا تھا. بولو سبحان اللہ. اور جو برتن ہوتے نا, اسے برتن, ہانڈی, بھگونا, برتن, اتنے بڑے بڑے برتن, ایک برتن ایک پہاڑ کے برابر نظر آتا تھا. یہ قرآن کریم میں 22ویں پارے میں لکھا ہے. کون سے بارے میں لکھا ہے؟ ہاں, کیا فرمایا؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا یعملون لہ ما یشاء
पहाड़ के बराबर। चलो मेरे पनवेल वालों, बहुत आराम से सुनना, बहुत जमाना गया, सब तैयारी हो गई, अब 12 घंटे बाकी है। कितने घंटे बाकी है? यानी 12 घंटे अनाउंस हो गया, 12 घंटे के बाद सब जमा हो जाए। इंसान वहाँ, जिन्नातों का मकाम वहाँ, चरिंदों का मकाम वहाँ, दरिंदों का मकाम वहाँ, सबके मंडप तैयार हो गए। 12, बोलो कितने घंटे बाकी है? 12 घंटे बाकी। कैसे दरबार में धूम मची होगी। अब अगर सुलेमान जा रहे थे तो एक समंदर के पास से जा रहे थे, समंदर में से एक मछली बाहर है। बोलो समंदर में से आधी मछली समंदर में और आधी बाहर। और अगर सुलेमान को कहे कि अल्लाह के नबी भूख बहुत लगी है, मेरी बहुत भूख लगी है। दादा सुलेमान ने कहा फिक्र मत कर, 12 घंटे के बाद आ रहा है खाना। भाई 12 घंटे के बाद समंदर वालों का भी खाना आ रहा है, बस ओनली वेटिंग टिल 12 आवर्स। 12 घंटे इंतजार करो, अभी खाना आने वाला। तो मछली कहने लगी 12 घंटे बर्दाश्त नहीं होंगे, बहुत भूख लगी है। दादा सुलेमान जैसा मेरे जैसा कोई हो, बोले रोजा रख लेना भाई, 12 घंटे का खाए, इफ्तारी कर लेना। दादा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी समझाया 12 घंटे कोई लंबा समय नहीं है, 12 घंटे में बहुत लंबा खाना आने वाला है। और दादा सुलेमान बड़े खुश है। मछली को कहते तू अकेली नहीं, सारी मखलूक जो रूए जमीन पर है सबको मैं खिलाने वाला हूँ। मछली ने कहा अल्लाह के नबी 12 घंटे में तो मौत आ जावे ऐसा लगता है, खिलाने का तो अभी खिला दो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो जब दरबारी बैठे थे ना, उनको कहा भाई ये मछली को ले लो, उठा लो, मछली को उठा लो, पानी के साथ थोड़ा पानी ले लो। और देखो जो खाना पका हुआ है ना, मछलियों का खाना पका हुआ है, और भी सबका खाना पका है, खाना पक के आ रहा है, थोड़ा सा इसको खिला दो। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको कहा भाई जरा मछली का 2-4 पोका मछली का ध्यान रखना, और वो जाने लगे। हज़रत सुलेमान ने एक कमरा बनाया था जिसको मेहराब कहा जाता, जिसमें हज़रत सुलेमान जाकर अल्लाह की इबादत करते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मछली को 2-4 मिल के खिला दो, मैं मेहराब में जा रहा हूँ, अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि 12 घंटे के बाद धूम मचने वाला है, सबकी दावत होने वाली है। और हज़रत सुलेमान ने ये भी कहा देखो मैं तो मेहराब में रहूँगा, थोड़ी देर में मेरे को मैसेज आना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा दरबार है, कोई भी आके मेरे को बताते जाए सब बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दस्तरखान लगा है कि नहीं लगा, इंसानों का खाना कैसा है, सब मेरे को खबर। वो जमाना मोबाइल का तो था नहीं, लेकिन कहा कि सब लोग मेरे को थोड़ी देर में मैसेज देंगे। हज़रत सुलेमान मेहराब में गए, किसकी इबादत कर रहे हैं, खबर ही नहीं आ रही। फिर निकले मेहराब से, दरवाजा खोला, बाहर आए, देखा कि 2 खड़े। क्या हुआ, कोई मेरे को खबर नहीं दे रहा? मछली अभी भी खा रही है। अरे 4-5 घंटे हो गए अंदर मछली खा रही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मछली खा रही मतलब 50% खा चुकी है। कहा समंदर वालों का खाना, ना इंसान जिन्नात चरिंदे दरिंदे परिंदे सबका खाना खा गई, 50% खा गई। हज़रत सुलेमान अभी कुछ कहते, इतने में तो 4-5 लोग लंबे चौड़े दौड़ते का क्या हुआ, खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। सच बताओ अल्लाह के नबी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे हमको गुस्सा आवे कि नहीं आवे? हाँ, हमारे इनविटेशन कार्ड छप गया होगा। इनविटेशन कार्ड को हम लोग गुजराती में कंकोत्री बोलते हैं, आप लोग इनविटेशन कार्ड बोलते होंगे, या क्या बोलते हैं यहाँ पनवेल में शादी का कार्ड, वही बोलते इनविटेशन कार्ड बोलते हैं। वेडिंग कार्ड जो भी बोलते हो छप गया हो, और फिर मना करने का हो तो कितना भारी पड़े, क्या हो, अरे मैं बाहर कैसे जाऊंगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा, लोग कहेंगे तूने वो इनविटेशन कार्ड दिया, क्या हुआ उसका क्या हुआ, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, मेरी नाक कट जाएगी। होता है ना, तो बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? इतनी लंबी नाक रखने का काय हो, नाक कटे। लेकिन यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो सबको दावत दे दी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते रहे वो कमबख्त मछली सबका खाना खा गई, मैं इंसानों को, जिन्नातों को, चरिंदों को, दरिंदों को, परिंदों को, मछलियों को मैं क्या जवाब दूंगा? बस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, उनकी इबादत गाह में एक लंबा डंडा रखा था, वो लंबा डंडा लिया, कहा आज जाके मछली की खबर लेता हूँ, और सबको कहा हटो इधर हटो इधर हटो। हज़रत सुलेमान गए, वो मछली वही समंदर के पास थी, बोलो समंदर के पास। हज़रत सुलेमान बड़े गुस्से में कुछ पूछते, उससे पहले मछली ने कहा अल्लाह के नबी खाना खत्म हो गया, अभी भी भूख लगी है, खाना बोलो आपने बनाया तो क्यों इतना कम बनाया, बताओ और गुस्सा के लिए है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से में कहा तो अजब अल्लाह की मखलूक है, अजब मछली है, तूने इंसान जिन्नात चरिंदे दरिंदे परिंदे हमारे कितने महीनों की मेहनत को तूने चंद घंटों के अंदर बर्बाद कर दिया। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने डंडा लिया, कहा तुझे कुचल डालूंगा, तेरी
کے نبی مارنا ہے تو مار دینا، مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو، آپ نے پہلی مرتبہ مجھے کھانا کھلایا، کیونکہ آج ہی تو ہماری ملاقات ہوئی، آپ نے پہلی مرتبہ کھانا کھلایا، کیا کھانا میں نے کھایا، پورا پیٹ بھی نہیں بھرا، مارنے کے واسطے آ گئے، دھمکانے کے واسطے آ گئے، جان لینے کے واسطے آ گئے، میرے کو کچلنے کے واسطے آ گئے، اور اتنے بڑے مجمع میں میرے کو بدنام کرنے کے واسطے آ گئے۔ وہ مچھلی نے کہا وہ میرا اللہ ہے، کتنے سالوں سے سمندر کی گہرائی میں مجھے کھانا کھلاتا ہے، کبھی کھانا کھلانے کے بعد دھمکی نہیں دیتا ہے، کبھی کھانا کھلانے کے بعد مجھے مارنے کی بات نہیں کرتا ہے، کبھی کھانا کھلانے کے بعد ڈنڈا دے کر مجھے کچلنے نہیں آتا، اور کبھی میں سمندر کی گہرائی میں اتنا کھاتی ہوں، مگر کبھی اللہ نے میرے کو کسی کے سامنے بدنام نہیں کیا۔ تم کیسے اللہ کے نبی ہو؟ ایک بار کھانا کھلایا، اس میں مارنے کاٹنے کی بات آ گئی، وہ سالوں سال سے صبح بھی کھلاتا، شام بھی کھلاتا، کبھی وہ مارنے کی دھمکی نہیں دیتا، کبھی بدنام کرنے کی دھمکی نہیں دیتا، کبھی جان لینے کی دھمکی نہیں دیتا۔ تم نے ایک مرتبہ کھلایا، اس میں اتنا احسان جتایا، سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ کہہ کر مچھلی کہنے لگی مارنا ہو تو مار لو، اب ایک ہی مرتبہ تو کھلایا ہے، لیکن میرا اللہ تو صبح بھی کھلاتا ہے، شام بھی کھلاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو ڈنڈا لے کے آئے تھے وہی رکھ دیا، سیدھے دوڑتے دوڑتے عبادت خانے میں گئے، سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر بہت روئے اور رو کر کہا اللہ سب سمجھ گیا، اللہ سمجھ گیا، مخلوق کو کھلانا تیرا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ میرے پیارو، اس کو کہتے ہیں اللہ پر یقین، اللہ پر یقین۔ مخلوق کو کھلانے والا کون؟ اللہ۔ بندہ کھلا؟ میرے دوستو، حضرت سلیمان بادشاہ تھے نا؟ ارے ہاں بولو نا، ابھی تو آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے سنایا، بادشاہ تھے نا، ہوا پر حکومت کرتے تھے نا، لیکن کس کے سامنے پیشانی چکائے؟ آخر میں اللہ روئے کہ نہیں روئے؟ اللہ کے سامنے ہار گئے نا، ہار گئے، میں ہار گیا، اللہ میں ہار گیا، ساری مخلوق کو کھلانا، میں بادشاہ ہوں، میری بہت بڑی حکومت ہے، مگر سب کو کھلانا میرے بس کی بات نہیں، ہار گئے، اللہ کے سامنے رونے لگے۔ میرے پیاروں، ہمارے پاس کتنی بڑی حکومت ہے، ہم پنویل والوں کے پاس کیا حکومت ہے؟ چلو ہوگا کسی کے پاس دکان 2 ہوگی 10 ہوگی، اللہ اور برکت دے، کسی کے پاس فیکٹری ہوگی، اللہ بہت برکت دے، لیکن حضرت سلیمان جیسی بادشاہ تھے ہمارے پاس؟ ارے بولو ہے ہوا پر حکومت ہے؟ نہیں۔ تو حضرت سلیمان تو اللہ کے سامنے جھک گئے کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، ہم لوگ روز رات کو گناہ کرتے اور اللہ کو ایک بھی مرتبہ بولتے نہیں کہ میں نے گناہ کیا۔ ہماری ہمت تو بہت ہمت بولے جا رہے، ایک دن کوئی زیادہ مالک ہے، وہ حضرت سلیمان جنت پر حکومت کرتے تھے، یہاں تو بیوی کو بھی نہیں سنبھال سکتا، بیوی کے سامنے بھی کچھ نہیں بول سکتا۔ ارے یہاں کتنے بوڑھے بوڑھے باپ بیٹھے ہوں گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے جوان بیٹے کو نہیں بول سکتے، جوان بیٹے کو دیکھتے ہیں وہ غلط کرتا ہے، وہ غلط موبائل پر رہتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، لیکن باپ کے اندر ہمت نہیں کہ وہ بیٹے کو بولے، ماں کے اندر ہمت نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بولے، اپنی بہو کو بولے، اپنے بیٹے کو بولے۔ ہماری حکومت ہے ہی نہیں۔ وہ اتنی بڑی حکومت والے اللہ سے ڈرتے تھے، ہماری حکومت ہے ہی نہیں اور آرام سے گناہ کرتے، اللہ کا ڈر نہیں لگتا۔ یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ابھی ایک کو پوچھوں گا نا اللہ کا ڈر، ہاں بہت ڈرتا نا، بہت ڈرتا، تو رات کو موبائل پہ کیا کرتا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں میرے پیاروں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، دیکھو میری گھڑی میں 10 بجنے والے، کتنے بجنے والے؟ 10، صبح 10 بجے تھے، ہاں یا نہیں؟ پہلے بھی پوچھا تھا میں، ہاں یا نہیں بجے؟ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 12 گھنٹے میں ہم نے قرآن کتنا پڑھا اور موبائل پر کتنا رہے؟ کل کی بات چھوڑ دو، کل کا سب بھول گئے، اللہ معاف کرے۔ آئندہ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، لیکن یہ جو 12 گھنٹے، مارننگ 10 o'clock اور اب ایوننگ 10 o'clock، 12 hours، کتنا ہم نے قرآن پڑھا اور کتنا غلط موبائل پر کام کیا۔ موبائل شیطان، قرآن رحمان، موبائل لوگوں سے باتیں، قرآن اللہ سے باتیں، موبائل گناہ ہی گناہ، قرآن رحمت ہی رحمت، موبائل لعنت ہی لعنت اور قرآن مغفرت ہی مغفرت۔ سب آدمی اپنا حساب لو نا بھائی،
دوسروں کی پنچایت میں اور دوسروں کے حساب میں مت رہو. میں میرا سوچوں, آپ اپنا سوچے. صبح 10 بجے سے ابھی 10 بجے 12 گھنٹے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے میں نے قرآن کتنا پڑھا, اور میں نے غلط موبائل پر ننگا گیری, میرا واٹس ایپ, میرا انسٹاگرام, ٹک ٹاک, میرا فیس بک, اسٹیٹس, میرے موبائل میں زینا, میرے موبائل میں چوری, میرے موبائل میں پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی, میرے موبائل میں الزام, میرے موبائل میں تہمت, میرے موبائل میں بلیک میل, میرے موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ, میرے موبائل میں گیم پر گیم, گیم پر گیم. ارے میرے موبائل کی وجہ سے میرا باپ جو جنت کا دروازہ ہے وہ ناراض ہے. میرے موبائل کی وجہ سے میری ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے وہ ناراض ہے. میرے موبائل کی وجہ سے میری بیوی جو ہزاروں میری خدمت کرتی ہے وہ مجھ سے ناراض ہے. بلکہ میرے پیاروں, میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں, طلاق اور ڈیورس کا سب سے بڑا اگر تعلق ہے تو موبائل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن یہ ہمارے سارے جوان, ارے جوان کو کیا بولنے کا, مولانا نصیر صاحب, جوان کو کیا بولنے کا, بڈھے بھی موبائل میں بزی رہتے ہیں. کم وقت تو دکھتا نہیں. صحیح بتاؤ, یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا, ہم کو کل یسٹرڈے میرے کو نہیں معلوم, بھول گیا. ٹمارو کل کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم. آج جو 12 گھنٹے کا حساب کتاب لے کر اپنی ایک ڈائری میں لکھو کہ میں نے قرآن کتنا پڑھا اور موبائل کا غلط استعمال کتنا کیا. دیکھو موبائل حلال ہے, پورا مجمع بولے گا موبائل 100% حلال, لیکن ہمارا فارمیٹ حرام, ہمارا استعمال. ارے موبائل میں ننگی عورت کو دیکھتا ہے حلال, موبائل میں ایک انٹرسٹ کا کاروبار کرتا ہے حلال, موبائل میں پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرتا, بولو حلال. ہم لوگوں کے اندر سب سے خراب عادت کیا ہے معلوم ہے؟ سب لوگوں کی فکر کرنا, اپنی فکر نہیں کرتے. پنویل میں اس کا کیا ہوا, تیرے کو نہیں معلوم, اس کی لڑکی بھاگ گئی. اچھا, میرے کو پہلے سے ڈاؤٹ تھا وہ بھاگ جائے گی, اور تو فجر کی نماز سے بھاگا وہ بڑا گناہ ہے, یا اس کی لڑکی بھاگ گئی وہ بڑا گناہ ہے. ارے میرے پیارو, دارو پیے گا نا کینسر ہوگا, جان جائے گی. بیڑی, تمباکو, سگریٹ, ہاں غلط ہے, مکروہ ہے, حرام ہے, مگر آخری کنارہ کیا ہے؟ جہنم. جہنم آخری کنارہ کیا ہے؟ موت آئے گی. مگر موبائل اتنا خطرناک ہے جو موت کے وقت کلمے کو بھی چھین کے لے کے چلا جائے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ گناہ 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 گناہ, اتنے ایپیسوڈ, اتنے ایپیسوڈ, اتنے ایپیسوڈ, اتنے ایپیسوڈ. اللہ اللہ اللہ, پورا دن. یعنی ماں بیٹھی ہے گھر کے اندر, ماں بیٹھی ہے گھر کے اندر, بوڑھا باپ بیٹھا ہے, اور یہ جوان لڑکا موبائل پر ہے, کبھی یوں ہاتھ کر رہا ہے, کبھی یوں ہاتھ کر رہا ہے, کبھی یہاں بات کر رہا ہے, کبھی یوں ہاتھ کر رہا ہے. ارے ایک بار بوڑھی ماں کو تو پوچھ کہ ماں تو نے دوا پی کہ نہیں پی. بوڑھے ابا کو پوچھ آپ کے پاؤں میں دکھتا کہ نہیں دکھتا. موبائل 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 موبائل, رات کو 2 بجے 3 بجے تک. یہ کون سا طریقہ میرے پیارو, یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے, یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ تو آج سے کون کون تیار ہے؟ یہ میں پہلی بات پر آیا ہوں, ایک یقین بن, یقین بھروسہ تو ہے, یقین بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور وہ قرآن کتنا پیارا معلوم ہے, وہ زمانے میں صحابہ کرام کا زمانہ کتنا پیارا زمانہ. بتاؤ سارے صحابہ بخشے بخشائے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, صحابہ بخشے, صحابہ کے مقام کو ہم پہنچ سکتے؟ کوئی نہیں, کوئی نہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں سب سے راضی ہو گیا, مجھ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا میں نے سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. بولو کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ 11ویں پارے کا پہلا رکوع, بولو 11ویں پارے کا. اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مکہ کے رہنے والے مہاجرین صحابہ ہوں گے, مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ ہوں گے. اللہ فرماتے میرے پیارے نبی جتنے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں میں سب سے راضی ہو گیا, وہ مجھ سے راضی ہو گئے, میں نے سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. بولو سبحان اللہ.
ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، سننا ہم لوگوں نے کبھی ایسا کیا کہ نہیں کیا وہ دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی آئے. بولو کون ہے؟ اچھا وہ اتنے بوڑھے صحابی تھے، وہ ڈنڈے کا سہارا لے کے دھیرے 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 پاؤں ادھر ادھر کرتے کرتے آئے. آ کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول میرے کو بتاؤ نا میں قرآن میں سے کیا پڑھوں، بتاؤ میرے کو، بتاؤ میں قرآن میں سے. ہمارے پنویل والا کوئی پوچھتا ہے امام سب کو جا کے میں کیا پڑھوں؟ یہ پوچھتا ہوتا ہے میرا موبائل کا یہ فنکشن چلتا نہیں، دیکھ تو کیا ہوا، اس کا نیٹ ورک برابر نہیں آتا، دیکھ تو اس میں ایرر کیوں آتا ہے. ہاں اس کا کور بہت خراب ہو گیا، اچھا نہیں لگتا، کوئی دیکھتا تو بولتا ہے کہ یہ آدمی برابر نہیں ہے، ذرا اس کا اچھا کور کرنے کا. بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ صحابی بوڑھے موت کے قریب ہے، بالکل کمزور ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صاحب تک وہ پوچھتے مجھے بتاؤ قرآن میں سے کیا پڑھنا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بولو سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی نے فرمایا قرآن میں جو صورتیں ذوات الراء اس میں سے روز 3 صورتیں پڑھ لینے کا. قرآن میں جو صورتیں ذوات الراء، ذوات الراء میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ذوات الراء کا مطلب وہ قرآن کی صورتیں جو شروع ہوتی ہے الف لام را، الف لام میم را، ایسی صورتوں کو ذوات الراء کہتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا قرآن میں جتنی ایسی صورتیں نا روزانہ اس میں سے 3 پڑھ لو، جاؤ ہو گیا تمہارا کام. وہ صحابی کیسے تھے؟ بولو کیسے تھے؟ بوڑھے تھے، بیمار تھے. کیا کہنے لگے معلوم؟ نہیں ہوگا اللہ کے رسول، نہیں ہوگا، یہ میں بہت بوڑھا آدمی ہوں، یہ ذوات الراء میں سے 3 صورتیں پڑھنا میرے بس کی بات نہیں، کچھ آسان کر دو نا، آسان. تو ہمارے نبی صاحب نے فرمایا آسانی چاہیے، چلو قرآن کریم میں جو صورتیں ذوات حامیم اس میں سے 3 صورتیں پڑھ لینا. ذوات حامیم کا مطلب وہ صورتیں جو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بولو حامیم. جتنی صورتیں ایسے شروع ہوتی ہے اس میں سے 3 صورتیں پڑھ لینا. تو صحابی رونے لگے. اللہ کے رسول میں کہتا تو میں بوڑھا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، یہ بھی نہیں ہوگا میرے سے. ہاں ہمارا پنویل والا ہوتا تو ہاں ہوگا انشاءاللہ بولنے میں کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے، جھوٹ بولنا تو ہماری عادت، وہ صاف کہا نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام کرو مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھو. مسبحات کا کیا مطلب؟ وہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی 2-2 صفحے 2.5 صفحے کی ہے، جو شروع کس سے ہوتی ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو سبح یسبح سے شروع ہوتی ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں 3 پڑھ لو. ارے وہ صحابی تھے نا، کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہوگا. سچ بتاؤ ہم ہوتے تو غصے ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ کیا آسانی کرتے جا رہا ہوں، الف لام را تو نہیں، حامیم تو نہیں، سبحہ تو نہیں. اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے سے نہیں ہوتا، میں بہت بوڑھا ہوں اللہ کے رسول، اور میری زبان برابر لڑکھڑاتی ہے، میں زبان برابر نہیں چلاتی، میں بہت بیمار ہوں اللہ کے رسول. میرے دوستو ہمارے نبی کو ایسا رحم آیا، فرمایا تم نہیں کوئی بھی پڑھ لے گا یہ سورت. کا کون سی سورت؟ کا سورہ زلزال. بولو کون سی سورت؟ سورہ زلزال، جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوگی، جس میں اللہ نے آخرت کا منظر کھینچا ہے. یہ سورہ اذا زلزلت الارض پڑھ لیں گے تو وہ بڑے آدمی ہے نا، دیکھو کتنے پیار سے کہتے واللہ لا ازید علی ھذا، اللہ کی قسم یہ بہت اچھا آپ نے بتایا، روز یہ سورت پڑھنے کا نا میں اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، یہی پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، یہی پڑھوں گا. اور پھر ہمارے نبی نے ان کو پڑھوا دیا، انہوں نے پڑھ لیا اور کہا روزانہ یہ سورت پڑھوں گا. کون سی؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا روزانہ یہ سورت پڑھ لو. اچھا وہ صحابی اٹھ گیا، دھیرے دھیرے اٹھے، ہاں بس یہ سورت پڑھوں گا. جب جانے لگے ہمارے نبی نے فرمایا افلاح، چلو یہ کامیاب ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ نہیں، کوئی بھی میرا امتی پڑھے گا دنیا آخرت دونوں اس کے قدموں میں آ جائے گی.
اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ تو میں نے پوری تجوید کے ساتھ پڑھا تو بھی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، اس میں دنیا آخرت ملے. کیا ہمارے موبائل میں سے اتنا وقت بھی نہیں نکلتا؟ اتنا وقت بھی نہیں نکلتا ہمارے پاس، کیونکہ بہت سارے ہوں گے جن کو اذا زلزلت، ارے اذا زلزلت کی کیا بات کروں، قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا. یہ مجمع میں اکثر کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوگی. اگر اس میں کیا ہو گیا نہیں صحیح، ارے اللہ کا کلام اور صحیح نہیں. آج لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے انگلش سیکھتا ہے، اور انگلش میں کون سے نئے نئے اسٹیٹمنٹ آتے ہیں وہ ہمیں یاد ہوتے ہیں، پکچر کے ڈائلوگ ہم کو یاد ہوتے ہیں. ارے ہم کو اگر انگلش پکچر دیکھنا ہے کوئی ورڈ نہیں سمجھ میں آتا تو اس کا ٹرانسلیشن دیکھتا ہے. اور قرآن کریم کی سورہ فاتحہ آج تک صحیح نہیں، اس کی فکر نہیں ہے. خیر میرے پیاروں، ایک اور عمل بتاتا ہوں، کرو گے تو بہت اچھا ہوگا. نہیں کرنے کا ہے، تھک گئے آپ لوگ. ابھی تو پہلی بات پہ اٹکا ہوا ہوں بھائی، گھر میں تھکنے والا کون؟ ابھی تو 4 باتوں پہ جانا ہے. آپ تھک گئے تو بند کر. کھانا تو نہیں کھایا ہوگا نا آپ لوگوں نے؟ کھا لیا؟ میرے کو ابھی تک نہیں چلا ہے. میں بولا ہوں، میرے کو بتانا بیان ہوئے پھر پہلے 2 پھر لو. پنویل بہت کنجوس ہے، کیا کروں، میرا سسرال بھی نہیں ہے بھائی. ایک عمل بتا دوں، بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ عمل بیان کرنے والے کون؟ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ، آپ لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. وہ بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کیا حدیث ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی، ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی، مرد ہو یا عورت ہو، فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے. کون پڑھے گا بولو انشاءاللہ؟ کون سی نماز کے بعد؟ پھر سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے. صحابہ نے پوچھا ہوگا، جو بھی حدیث کا مفہوم ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، 4 قرآن کے پڑھنے کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. کتنے قرآن؟ آرام سے ہم بولیں گے ہر صبح میں 4 قرآن پڑھ لیا. ارے بولو کتنے قرآن پڑھ لیا؟ لیکن کب پڑھنے کا یہ اور کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کون سی سورت پڑھنے کا؟ پڑھو نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، ولم یکن له کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. تو کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کون سی سورت پڑھنے کا؟ اور کب پڑھنے کا؟ فجر پڑھے گا تو پڑھے گا. اس پہ بھی ناراض مت ہونا. چلو پہلی بات تو پکی کر لو، یہ سب کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ یقین، بھروسہ. بولو کس پر؟ چلو اب دوسری بات پر آ جائے. دوسری بات پر آ جائے. ہاں بولو نا دوسری بات. مصطفیٰ کا دامن کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے گا پیار محبت سے. ہاں سب محبت کرتے ہیں؟ ہاں یا نہ بولو نا. اور محبت کرنا بھی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آپ نے جو معجزے بتائے کوئی بتا سکتا؟ میں تو اکثر کہتا ہوں، بلکہ یہاں پنویل میں کئی مرتبہ بولا کہ پنویل میں بھی میں دیکھتا ہوں، بہت سو کو دیکھتا ہوں جب وہ باہر نکلتے نا، میں بھی ایسا بولتا ہوں. ایسا تھوڑی کہ میں بھی گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، میں ایسا باہر جاتا ہوں تو بہت سو کو دیکھتا ہوں ایسے ایسے ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ٹی شرٹ جینس، ہاں یہ ایسی، ہاں کیا بولتے اس کو، پٹے والی.
दाढ़ी, फ्रेंच कट दाढ़ी, टी शर्ट, जीन्स भी फटी हुई, जीन्स भी पूरी नहीं, कैसी फटी हुई, और फिर हाथ में ऐसा खड़ा खड़ा, और बाल तो मालूम है आपको कैसे होते, 3 जगह से टकला, 1 जगह से बाल। हाँ, वो सब करने के बाद जब यहाँ पनवेल में निकलता है ना बाहर, और खास करके बाहर जब निकलेगा ना जहाँ सारे लोग जमा होंगे, और वो भी बाइक पर होगा, बाइक भी बहुत ऊंची कंपनी की होगी, और जितनी ऊंची कंपनी की होती है ना, वो पीछे वाला कहाँ बैठता है वो तो समझ में ही नहीं आता है। वो बाइक पर जाएगा, ऐसी स्टाइल बताएगा, ऐसा लगता है वो जितने बॉलीवुड वो हॉलीवुड वाले हैं वो सब नकली है, असली तो पनवेल में पैदा हुआ है। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता? अब वो तो कोई बात नहीं भाई, मेरे को पसंद है, बॉलीवुड वाला पसंद है तो मैं उसकी स्टाइल करता हूँ। मेरे को हॉलीवुड वाला पसंद है, कोई मतलब मेरे को क्रिकेटर पसंद है, कोई फुटबॉल का चाहने वाला, कोई वॉलीबॉल का चाहने वाला। भाई मैं काय को मना करूँ भाई, तू जिससे मोहब्बत करता कर, मगर अल्लाह ने दिमाग दिया है कि पागल है? मैं हम लोग के पास अक्ल है कि पाउली? अरे बोलो ना हाँ या ना, मैं पाउली पे बैठा। अरे बोलो ना अल्लाह ने अक्ल दी है ना, हाँ बोलो ना अल्लाह का शुक्र है ना। तो थोड़ी देर के लिए सोच, मैं हॉलीवुड वाले की नकल करूं, कॉपी करूं, बॉलीवुड वाले की कॉपी करूं, किसी क्रिकेटर की कॉपी करूं, तो थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग ये बोले, मेरा दिमाग बोले, तू जिससे मोहब्बत करता है वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। बोलो तू जिससे मोहब्बत करता है कहाँ पैदा होता है? क्रिकेटर हुए, बॉलीवुड जो भी होए, कहाँ पैदा होता है और कमाल कहाँ बताता है? जमीन पर। थोड़ी देर के लिए अपना अकल, पनवेल वालों माशाअल्लाह अल्लाह ने आपको नॉलेज दिया है, एजुकेशन दिया है। आप कोई 9th में होगा, कोई 10th में होगा, कोई 11th में, कोई 12th में, कोई ग्रेजुएशन किया होगा, कोई कॉलेज में होगा। थोड़ा अपना ब्रेन, अपना दिमाग काम में लाओ कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो जमीन पे पैदा होता, जमीन पे कमाल बताता। मेरे मुस्तफा वो अकेले जो जमीन पे पैदा होते हैं आसमान पर कमाल बताते हैं। हमारे नबी ने कहाँ कमाल बताया? बोलो ना, साथ में बोलो ना, कहाँ कमाल बताया? तो मोहब्बत किससे करना चाहिए? हमारे नबी से मोहब्बत करना चाहिए ना। इससे बढ़कर क्या मेरे दोस्तों होगा? गज़वाए खंदक। बोलो कौन सा गज़वा? गज़वाए खंदक। आपको मालूम है सहाबा किराम खंदक खोदे जा रहे हैं। ओ खंदक खोदना कोई आसान काम नहीं है। वो खंदक खोदे जा रहे, जमीन खोदे जा रहे, खंदक बनाए जा रहे, जमीन खोदे जा रहे। मेरे प्यारो, अल्लामा वाक़िदी रहमतुल्लाह अलैह के कहने के मुताबिक 3000 सहाबा खंदक खोदे जा रहे, और उसमें 1 सहाबी के साथ 10 सहाबा किराम है। वो 10 के 10 जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। गालिबन वो सहाबी का नाम अबू तलहा, बोलो क्या नाम? अबू तलहा। वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, साथ में 10 सहाबा को लेकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खंदक खोद रहे थे। वो आया और आकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ भी नहीं है अल्लाह के रसूल। 1.5 दिन 2 दिन हो गए, खंदक खोदते खोदते पसीना पसीना हो गया। अल्लाह के रसूल खाने को कुछ नहीं। हमारे नबी साथ ने कोई जवाब नहीं दिया। अबू तलहा ने अपने साथियों को कहा, सब मिलकर बोलो ना, साथ में बोलो, अल्लाह के रसूल हमको भूख लगी है। सबने बोले, हमारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा अबू तलहा ने इशारा किया तो सबने अपनी चादर उठाई। सबके पेट पर एक एक पत्थर बंधा हुआ था। बोलो सबके पेट पर एक एक पत्थर बंधा हुआ था। अब हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, कोई जवाब नहीं दिया। यूँ अपनी चादर मुबारक उठाई, पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। बोलो कितने पत्थर बंधे हुए थे? वो सहाबा जवाब समझ गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल माफ़ करना, आपको तकलीफ थी, हम खंदक खोदने जा रहे हैं। ये लोग खंदक खोदने गए, इतने में हमारे नबी ने देखा एक 8 साल या 9 साल की बच्ची जिनका नाम है अमरा। बोलो क्या नाम है? अमरा नाम है। वो वहां से गुजर रही है और उसके हाथ में कुछ छोटी सी थैली है, अंदाजा है कि उसमें कुछ खाने का है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए, कहा अमरा इधर आओ, ये क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है? तो अमरा ने कहा ये मेरी माँ ने कुछ खजूरें भेजी है। कहा किसको देना है? कहा मेरे अब्बा को देना है और मेरे मामू को देना है। मेरे अब्बा भी खंदक खोद रहे, मेरे मामू भी खंदक खोद रहे। हमारे नबी ने अब्बा का भी नाम पूछा, मामू का भी नाम पूछा, और फिर क्या कहा मालूम? कहा मुझे दे दो। ये भी इतना छोटा सा एक रुमाल है, उसमें खजूर है, लाओ मुझे दे दो ना। तो कहा
اللہ کے رسول آپ مانگے, یہ تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے, آپ لے لیجیے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کو کہا یہی کھڑی رہو, عمرہ کھڑی رہو, اور ہمارے نبی نے وہ کھجوروں کو رکھا, ایک بڑی چادر منگوائی, اس پر پھر وہ کھجور کو رکھا, اتنی کھجور کو رکھا, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, اے خندق کھودنے والے آ جاؤ, کھانا تیار ہو گیا ہے, سب کا پیٹ بھر جائے گا, آ جاؤ آ جاؤ. کھجور کتنی ہے؟ ایک مٹھی یا 2 مٹھی برابر, اور کھانے والے کتنے؟ 3000. علامہ واقعی فرماتے کتنے؟ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم صحابہ آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے کھاتے گئے, یعنی وہ ایک مٹھی یا 2 مٹھی کھجور صحابہ کھاتے گئے. ہمارے نبی نے بھی تناول فرمایا, ہمارے نبی نے بھی تناول فرمایا. حضرت انس فرماتے میں وہاں کھڑا تھا اور وہ بچی امرا وہ بھی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. حضرت انس فرماتے سب پیٹ بھر کر کھا کے چلے گئے. کھجور ویسی کی ویسی ابھی بھی رومال میں باقی ہے, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے وہ رومال کو اچھے طریقے سے لپیٹ لیا, امرا لے جاؤ, ابا نے بھی کھا لیا, ماموں نے بھی کھا لیا, جو تم اور تمہاری امی بھی کھا لینا چاہو. میرے پیارو ایسے نبی کہاں سے ملیں گے میرے پیارو. اور وہ نبی کا چہرہ ہم کو نہیں اچھا لگتا, ایسے نبی کا چہرہ نہیں اچھا لگتا جو یہ پردے پہ جو ایکٹنگ کرے, دھاڑ اس کو مارا اس کو مارا. یہ پردے پہ جو پکچر دیکھے وہ صحیح ہے؟ ارے ہاں یار بولو صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. چلے ایک میرے پاس سے بولا تھا ایک مرتبہ شعیب, ایک میرا دوست پرانا دوست میرے کو کہتا ہے مولانا ایک فلم آئی ہے دیکھ لو نا آپ بھی. میں نے کہا ہے کیا اس میں؟ بولا اچھا ہوئے تو آؤں دیکھ لیں, اتنا کہ تھوڑا بدلنا پڑے گا چہرہ, کاری احمد علی دکھنا نہیں چاہیے, باقی ہے کیا اس میں پہلے میرے کو بتا. مولانا دیکھنے جیسا ہے. میں نے کہا کیا 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 دیکھنے جیسا کیا ہے؟ تو اس نے جو میرے کو بتایا نا, کہا جو ہیروئن ہے مولانا ہیرو 40 آدمی نے اس کو گھیرا. کتنے؟ 40. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا 40 طرف سے بندوق چڑھے, میں نے مر گیا ہوگا کم وقت. کہا مولانا یہی تو دکھنے کا ہے, مرا نہیں وہ. میں نے کہا کیوں نہیں مرا؟ 40 طرف سے گولی آوے اور نہیں مرے. کہا کبھی نیچے ہو جاوے, کبھی اوپر ہو جاوے, کبھی دائیں ہو جاوے, کبھی بائیں ہو جاوے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ ابھی میں نے کہا پھر کیا ہوا جب چاروں طرف سے آئی ہوگی تو اوپر نیچے کتنا آئے گا؟ کہا ایک بڑا پائپ تھا اس میں چلا گیا. پھر کیا ہوا؟ کہا معلوم نہیں وہ پائپ میں گیا تو کوئی دشمن کی بندوق اس کے ہاتھ میں آ گئی. پھر کیا ہوا؟ کہا لیا, سب مر گیا. میں نے کہا کم بخت دیکھنے والا پاولی اور سنانے والا پاولی, میرے کو کائے کو پاولا بناتا ہے بھائی اس میں. لیکن وہ اچھا لگے گا ہم کو. ابھی اگر کوئی مسجد کا اعلان کرے گا کہ مسجد میں ذرا چندہ دینا ہے, 20 روپے کا نوٹ رکھے گا, 100 روپے کا نوٹ رکھے گا, اور وہ تھیٹر کے لیے کتنے روپے کی بکنگ کروایا. جو حق ہے حق, مسجد ہے مسجد, جہاں نماز ہے, جہاں اعتکاف ہے, جہاں رونے والوں کا رونا ہے, جہاں مسجد کے امام ہے, جہاں اذان ہے, وہاں کے لیے 100 روپیہ 200 روپیہ, اور وہ ٹکٹ بک کرانے کے لیے 4000 روپیہ 5000 روپیہ. میرے پیاروں ایسا نہ کرو. ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر, نہیں بولو کون کون تیار ہے, ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. پورا مجمع ایک مرتبہ کہہ دے, بہت پیار آئے گا, بہت پیار آئے گا. اللہ کی قسم بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں. ساتھ میں پہلے بھی بولے آج بھی بولو, ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا ہمارے نبی وہ نبی, وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, بولو آدھا. بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہے؟ چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. پکا وعدہ, بالکل پکا وعدہ. کیونکہ دیکھو ٹائم ختم ہو جا رہا ہے, اس لیے میں آگے اپنے آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں. پہلی بات اللہ پر یقین, بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. دوسری بات مصطفیٰ کا دامن. یہ 2 بات پکی ہو گئی آپ کی, تو میں تیسری بات پر آؤں. ارے بولو آؤں تیسری بات پر. آپ لوگ ٹینشن میں تو نہیں ہے کچھ؟ میں نے 11 بجے سب کو چلے جانے کا, جو ساتھ میں اپنی بیوی کو ٹائم دیا, آپ لوگوں نے بھی تو وہی ٹائم دیا ہوگا. میرے پاس بہت ٹائم ہے, بلکہ میں تو کرسی پر بیٹھتا بھی میرے کو بھی پتہ نہیں چلتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا.
میرے پاس بہت ٹائم، آپ کے پاس ہے ٹائم؟ میں نے آپ کو سنا ہے نہیں سنا ہے؟ یہ عورتیں ماں بہنیں سن رہی ہیں شاید نہیں؟ ساتھ ماں بہنیں ہیں؟ وہ جس کے گھر میں گیا ایسا ہے کہ جمع ہوئی ہے. میرے کو کیا سننے میں میرے بیوی کو پتہ چلے گا وہاں تک بہت ٹائم ہو گیا ہوگا. معلوم ہے نا ایک مرتبہ ایک ہسبینڈ ہوگا، پنویل بھائی ہوگا کوئی ہسبینڈ سویا. مولانا نصیب آپ کی شادی ہو گئی نا؟ سوچو آپ کے اوپر لے لو نا، کائے کو ان کے اوپر ڈال دے. وہ ایک ہسبینڈ شوہر بولو رات کو سو رہا ہے، بازو میں بیوی ہے، بولو بازو میں کون ہے؟ بیوی جوگی نا. ہاں بولو نا بیوی جوگی نا. بیوی سوئی، یہ ہسبینڈ سویا. اچھا سویا رات کو خواب میں دیکھتا ہے موت کا فرشتہ ہے. موت کا فرشتہ تو دل ہلا دے. وہ موت کا دور ہے، موت کا فرشتہ دور سے کہتا ہے تیری جان لینے آیا. پنویل کا اتنا ہمت والا آ جائے نا، اس میں بولنے کا کیا آ جائے. فرشتہ بھی چوکا ہوگا. پنویل والا تو بہت ہوشیار ہے نا. وہ اور تھوڑا آگے آیا، آگے آ کر کہتا تو نے سنا میری بات سنا، تیری جان لینے والا. اگر چلاتا تھا کوئی آ جائے نا جان لینے کے لیے، اس میں چلانے کی کیا ضرورت ہے. وہ فرشتہ اور حیران ہو گیا، قریب آ کے زور سے بولا تیری جان لینے آیا ہوں. کہا میں بہرا نہیں، وہ سن رہا ہوں. آ جائے نا کائے کو ٹینشن کائے کو تیرے کو. جب ایک دم قریب آیا کہا تیری جان لینے آیا ہوں، تو کہا ہاں یہ میری بیوی سوئی ہے. اس کو روز میں بولتا ہوں میری جان میری جان میری جان. مولانا نصیب ہو گیا. کیسے مسکراتے گھر میں جانا. یا آپ سوچتے ہو کہ میں نے ہنسایا کہا توا گرم کیا، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. اور آج جو روٹی پکانے آیا ہوں وہ سننے جیسی ہے. دو باتیں ہو گئی، بولو ایک تو یقین کرنے دھرنے والا کون، ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن، اور وہ تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی. اور ابھی وہ مہینہ بھی آ رہا ہے. ایک دوسری بات پر ہی ہوا کہ ابھی تیسری بات پر آیا نہیں. وہ دوسری بات ابھی مہینہ کون سا آ رہا ہے؟ بولو ساتھ میں بولو نا، ربیع الاول. بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے. اللہ کی قسم مہینوں بڑے پیارے ہیں. اس میں یہ مہینہ بھی بہت پیارا ہے. کیوں پیارا ہے؟ کیونکہ یہی مہینے میں بولو ہمارے نبی کا، بولو نا ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی. اور آنا بھی مبارک اور جانا بھی. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور بولو میرا جانا بھی. کیوں؟ ہمارے نبی آئے، امن آیا، چین آیا، سکون آیا، ایمان آیا، اسلام آیا، احسان آیا. ہمارے نبی نے آ کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا. ہمارے نبی آئے، بولو آنا مبارک. ہمارے نبی گئے، جانا بھی مبارک. اس لیے کہ ہمارے نبی گئے جب تھے زمین پر رحمتیں تھی، جب گئے زمین کے نیچے اللہ نے برکتوں کا سمندر عطا فرما دیا. تو بولو آنا بھی اور جانا بھی. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. اور میں بار بار کہتا ہوں ہمارے نبی نہیں، یہ کہو سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. سارے نبیوں کے وہ کیسی اللہ کی قدرت ہوگی کہ معراج کے موقع پر اللہ سارے نبیوں کو زندہ کرتے ہیں. ساتھ میں بولو معراج کے موقع پر اللہ سارے نبیوں کو زندہ کرتے ہیں اور سب کو بیت المقدس میں جمع کرتے ہیں. سارے نبیوں کو اللہ زندہ کرتے ہیں ایک بات، اور کہاں جمع کرتے ہیں؟ بیت المقدس، جس کو قرآن کریم نے فرمایا، پڑھو نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ تبارک و تعالی سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 ہو یا 2,24,000 ہو، کم زیادہ جتنے ہو، اللہ سارے نبیوں کو معراج کے موقع پر زندہ کرتے ہیں، بیت المقدس میں جمع کرتے ہیں. اور جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ مصطفیٰ کو اعلان کرتے آؤ مصطفیٰ آؤ. اور
سارے نبیوں کی امامت کراؤ. ہمارے نبی 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی تم وہ نبی ہو کہ سب نبی کو مقتدی بنا دیا, میرے مصطفیٰ کو نبیوں کا بھی امام بنا دیا. بتاؤ اتنے بڑے نبی, ان سے بڑھ کر کوئی نبی؟ محبت کون کون کرتا؟ سچے ہی ہاتھ اٹھانا, جھوٹے جھوٹے مت ہاتھ اٹھانا. ہاتھ اوپر کرو, بولو محبت کرتے نا. ہاں بولو نا, بول دو نا, بول دو نا. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, کرتے کون کون ہے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے نا مصطفیٰ کا دامن, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہاتھ نیچے رکھ کر بولو میرے پیارو, اللہ نے خود فرمایا اگر تم چاہتے ہو. کون کون چاہتا ہے؟ ہاں بولنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں. اللہ خود فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ میں یعنی اللہ تم سے محبت کرے اور تیرے ایک ایک گناہ کو میں معاف کروں, کیا تم چاہتے ہو؟ ظاہری بات ہے ہم چاہتے ہیں. بولو ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے. بولو بے شک اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. بولو آمین. کیا فرمایا اللہ نے؟ میرا مصطفیٰ ہے, یہ جو کہے وہ کر لے, جس سے روکے رک جا, بس سمجھ لے اللہ فرماتے میں تم سے محبت بھی کروں گا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا پڑھو نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندوں میں تم سے محبت بھی کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں گا, لیکن فاتبعونی, اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کی مان لو, میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولے مصطفیٰ کا دامن, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. دو باتیں ہو گئی, ایک تو یقین, بولو کس پر؟ لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اب مصطفیٰ کا دامن پکی بات ہے, دونوں بات پکی ہے. تو میں تیسری بات پڑھ جاؤں, میں تیسری بات پر چلا جاؤں میرے پیارو. دیکھو 3 بات پہ جاؤں کہ 4 بات پہ جاؤں, وقت کم ہے لیکن یہ بات بہت پکی میں جا رہا ہوں کہ ہم سب مل کر آج طے کر لیں. ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے, اس سے پہلے ابھی سے ہم تیار ہو جائے کہ ہم ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ نبی سے ایسی محبت کرو کہ ہمارے نبی کی آنکھ مبارک ٹھنڈی ٹھنڈی ہو جائے. اور ہمارے نبی کو پوچھا گیا آپ کی آنکھیں مبارک ٹھنڈی کیسے ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھیں یقیناً ٹھنڈی ہو جائے گی جب میرا امتی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اب جو میں بات بتانے آ رہا ہوں شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جو اجمیر میں آرام کر رہے ہیں, خواجہ غریب نواز. نام سنا ہے تو ہاں بولنا. ابھی چھوٹے بابو کی طرح بیٹھے مت لینا, ہاں بولنا. اللہ کے ولی کا نام سنا ہے؟ اجمیر والے بابا. بولو کون؟ خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ. یہ اجمیر میں تشریف لائے, اس سے پہلے والا واقعہ. اجمیر میں آئے, بولو اجمیر میں آئے. لیکن میں اس سے پہلے والا واقعہ بتا رہا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے ولی. ارے بولو اللہ کے. اب میں تو کبھی کبھی سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں ایسا اللہ کا ولی کتنا پیارا, اللہ کا ولی کتنا پیارا, اللہ کا ولی خواجہ معین الدین چشتی. یہ ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں نا اجمیر آئے, اجمیر آئے, اجمیر آئے, اجمیر آئے. میرے پیارو اللہ کی قسم آئے نہیں, نبی کے اشارے پر بلائے گئے. بولو سبحان اللہ. یہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ہے نا, یہ تو حج کرنے گئے تھے. بولو کہاں گئے تھے؟ جیسے ہماری اس پروینس سے بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے, ٹور ٹریول میں جاتے, کوئی حج کمیٹی میں جاتے. اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے. تو خواجہ معین الدین چشتی اس زمانے کے اعتبار سے جو حج کرنا ہوتا تھا, حج مکمل ہو گیا. بولو حج مکمل. وہ تو کیا ہوا معلوم ہے, جب مدینہ منورہ پہنچے تو خواجہ معین الدین چشتی نے طے کر لیا اب مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اور محبت ہوتی ہے تو معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے, رات کو سوئے تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خواب میں آئے اور معین الدین کہا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی وہ جوانی کا عالم کہنے لگا اللہ کے رسول اچھا بات خواب میں آ گئے, میں طے کر لیا.
اب مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اب میرا چمن ہوگا تو یہی چمن ہوگا، وطن ہوگا تو یہی وطن ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی صاحب نے فرمایا اسی لیے تو آیا ہو، کہا میں مدینہ میں رہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، مدینہ میں نہیں رہنا، ہندوستان جانا ہے. بولو سبحان اللہ. کہاں جانا ہے؟ اچھا سچ بتاؤ، خواجہ معین الدین چشتی کبھی انڈیا آئے تھے؟ کبھی ہندوستان آئے تھے؟ کبھی بھارت آئے تھے؟ یہاں کے لوگوں کا رہنا، کھانا پینا، زبان کچھ نہیں معلوم. خواب بھی مکمل ہو گیا، آپ کی آنکھیں مبارک کھلی. خواجہ معین الدین چشتی وہ پورا دن اپنے مریدوں کو کہا اللہ کے رسول خواب میں آئے تھے، کہہ رہے ہندوستان جاؤ. کیسے جا رہے؟ کچھ بھی تو معلوم نہیں ہے، راستہ بھی نہیں معلوم ہے، وہاں کی زبان بھی نہیں معلوم ہے. خیر وہ دن گزرا، رات کو پھر سوئے. سبحان اللہ بولو. پھر خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معین الدین ہندوستان نہیں گئے؟ کہا اللہ کے رسول کیسے جاؤ، راستہ بھی نہیں معلوم ہے، وہاں کیسا لباس، کیسا بولنا، کیسا کھانا، کیسا پینا. اے میرے پیاروں بولو سبحان اللہ بولو. ہمارے نبی نے اپنے کپڑے مبارک سے ایک چمڑے کے ٹکڑے کو نکالا خوشبو والا جس پر نقشہ تھا اور بتا دیا یہاں سے چلنا ہے اور اتنے مہینوں کے بعد تمہیں یہاں پہنچنا ہے. چلنا ہے مدینہ منورہ، شروع مدینہ منورہ، پھرتے 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 انتہا اجمیر میں پہنچنا. بولو سبحان اللہ. اچھا دوسرے دن بھی یہی ہوا، اپنے مریدوں کو جمع کیا کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے، نقشہ بھی لے کر گئے. سب نے نقشہ بھی دیکھا تو کہا چلو. کہا نہیں ابھی نہیں چلنا. تیسری رات کو پھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں آرام کر رہے. اللہ کے رسول خواب میں آئے، ابھی تک گئے نہیں. خواجہ معین الدین نے فرمایا جانا تو ہے، آپ کا حکم ہے، بہت دور ہے، وہاں چلا جاؤں گا. یہاں رہنے دو نا مجھے، یہاں رہنے دو، مدینہ رہنے دو. وہاں چلا جاؤں گا، آپ کی یاد آئے گی تو کہاں سے آؤں گا، کیسے آؤں گا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا معین الدین آگے آؤ. یہ آگے آئے. ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر رکھا، کہا جاؤ ہندوستان جاؤ. جب بھی میری یاد آئے چہرہ جھکا دینا، دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. میرے دوستو آئے نہیں، بولو کیا ہوا؟ یہی خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اجمیر آنے سے پہلے ایک مرتبہ سفر کر رہے ملک شام کا. شام ایک ملک ہے، بولو وہاں کا سفر کرے. کون؟ خواجہ معین الدین چشتی. سفر کر رہے، جوانی ہے، جا رہے. آپ نے ایک چھوٹا سا جھوپڑا دیکھا. اس زمانے کا جو سفر ہوتا جنگل میں، بیابان میں، صحرا میں، اونٹوں میں سفر ہوتا تھا. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک شام کی بات کر رہا ہوں. ایک کٹیا دیکھی، ایک جھوپڑا دیکھا. غور سے دیکھا تو اس میں کوئی اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ظاہری بات ہے اللہ کا ولی کو پہچانے گا. بولو اللہ کا ولی. خواجہ معین الدین چشتی اترے، گئے، سلام دعا ہوئی. اب وہ بھی اللہ کے ولی، یہ بھی اللہ کے ولی، اور دونوں میں بات چیت ہونے لگی. بات چیت تو انہوں نے وہ جو جنگل میں ملے انہوں نے پوچھا معین الدین کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں عراق جا رہا ہوں. کہا اللہ تمہارا سفر آسان کرے، مبارک کرے. اب دونوں میں باتیں ہونے لگی. نماز پڑھی گئی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، ذکر ہوا، وظیفہ ہوا، مراقبہ ہوا، سب ہوا. جب بالکل رخصت ہونے کا وقت آیا خواجہ معین الدین چشتی کہنے لگے میں یہاں سے جا رہا ہوں. سننا برابر سننا. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہنے لگے میں جا رہا ہوں تو وہ جو بوڑھے میاں تھے نا اندر وہ جھوپڑے میں اللہ کے ولی جن کے چہرے پہ نور ہی نور تھا، وہ کیا کہنے لگے معلوم؟ معین الدین دعا کرنا، ایک چیز کے لیے بہت پریشان ہوں اور بہت روتا ہوں میں، بہت روتا ہوں میں، اور شاید مجھے لگتا میں موت تک روتا رہوں گا. آپ میرے لیے ایک چیز کے لیے دعا کرنا. اب خواجہ معین الدین چشتی جوان تھے، سمجھے ان کو کوئی مدد کی ضرورت ہے. کہنے لگے حضرت آپ بتاؤ نا کیا چیز کی ضرورت ہے، آپ کیوں رو رہے اور آپ کہہ رہے ہو میں موت تک رہوں گا، کیا ہے، کیا پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے دیکھا میں یہاں پہ زمانے سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، معلوم نہیں کبھی نماز قضا ہوئی ہے تو یاد بھی نہیں، لیکن ڈر لگتا ہے اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا. کہا میں اس کے لیے بہت روتا ہوں اور معلوم نہیں موت تک روتا رہوں گا، اللہ میری نماز قبول کرتا یا نہیں کرتا. پھر اس اللہ کے ولی نے جملہ کہا اگر اللہ نے نماز قبول کر لی نا میری ساری عبادت قبول ہو جائے گی. بولو سبحان اللہ. اور اگر قیامت میں اللہ نے میری نماز قبول نہیں کی تو
बूढ़े मियाँ साफ कहते मैं जितना जिक्र करता हूँ, जितनी तस्बीह पढ़ता हूँ, जितना मुराकबा करता हूँ, जितना वजीफा करता हूँ, मैं आज की दुनिया में कहता हूँ जितना सखावत करता होगा, जितना गरीब मिस्किन यतीम बेवा लाचार मजबूर का ख्याल करता होगा, जितना भी आदमी एक काम करता होगा, वो बूढ़े मियाँ ने कहा अगर नमाज कबूल हो गई सब कबूल हो गया, और अगर अल्लाह ने नमाज नहीं कबूल की तो सब का सब बर्बाद हो जाएगा। और वो बूढ़े मियाँ ने जोर से चीख मार कर कहा मोइनुद्दीन, मैंने कुरान का नतीजा निकाला, जो नमाजी होता वो जन्नती होता, जो बेनमाजी होता वो जहन्नमी होता है। चलो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां से रोते रोते निकल गए, यहाँ से ये नमाजी जन्नती होता बेनमाजी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर में आए और अजमेर में एक मरतबा आपने बयान किया, उस बयान में आपने साफ तौर पे फरमाया हमारा ईमान एक इमारत है। बोलो हमारा ईमान एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, जिसका फाउंडेशन मजबूत नमाज है, जिसका फाउंडेशन नमाज है। तो हमारी ईमान वाली इमारत ऊपर माले चढ़ाते जाओ, मंजिल चढ़ाते जाओ, माले चढ़ाते जाओ, क्योंकि फाउंडेशन बहुत मजबूत है और वो है नमाज। हमारी ईमान की इमारत जन्नत तक जाएगी। और वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते नमाज नहीं होगी, हमारी ईमान की इमारत बिल्डिंग गिरेगी, ऐसा गिरेगी कि लाख कोशिश करेगा मगर मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों हम बहुत सुकून देखते हैं, हाँ मस्जिद मैंने बने, वो गरीब का घर मैंने बना, अच्छा किया, बहुत अच्छा। कितने लोग होते हैं मेरे को मालूम है ग्रुप बनाते, औरतें भी मर्द भी ग्रुप बनाते, भाई 2 लाख मर्तबा दरूद पढ़ना, तू कितनी मर्तबा पढ़ेगा, तू कितनी मर्तबा पढ़ेगा, तो बहुत अच्छा दरूद बहुत बड़ा सवाब है। कोई कहता है या सलामू की तस्वीर पढ़ने का, अरे बहुत अच्छा, या सलामू अल्लाह का नाम है, ये सब चीजें अच्छी है, मगर इसका बुनियाद क्या है? बोलो बुनियाद क्या है? अगर नमाज है तो ये सब तस्बीह, औराद, वज़ाइफ, नवाफिल, गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर की मदद सब कबूल हो जाएगा। और अगर नमाज नहीं है तो सबका बेड़ा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों आप जितनी भी नेकी करते हो पहले बुनियाद को मजबूत करो, और वो बुनियाद क्या है? नमाज है। और बताओ वो बूढ़े मियाँ ने जो कुरान का खुलासा बताया सही बताया कि गलत बताया? कुरान भी तो यही कहता है नमाजी, अरे बोलो ना बच्चे बोल रहे, आप लोग बोलो ना, नमाजी और बेनमाजी। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइका फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह फरमाते मेरा प्यारा प्यारा बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता रहेगा, अल्लाह फरमाते जन्नत के फैसले होते रहेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसी को अपनी तर्जुमानी में कहा ईमान वाली बिल्डिंग तैयार कर दी है, बुनियाद नमाज का सुतून है, नमाज का सुतून रहेगा, ईमान की बिल्डिंग बढ़ती चली जाएगी, जन्नत तक मंजिल चढ़ती चली जाएगी। और अगर नमाज का सुतून गिर गया, ईमान की बिल्डिंग गिर गई, मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए बयान तो बहुत सुनते हैं, ये आप लोग बयान में बैठे ना, क़यामत में अल्लाह एक बार भी नहीं पूछेगा कि ये मदनी का बयान सुना था या नहीं सुना था, लेकिन अल्लाह ये ज़रूर पूछेगा फजर की नमाज पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इसलिए आज इरादा कर लो, सब लोग इरादा कर लो, पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा काम बोलो मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेगा, और नंबर 3 जो मैंने अल्लाह के वली के हवाले से, 2 वली के हवाले से और कुरान पाक के हवाले से आपको बताया, नमाजी जन्नती होगा, बेनमाजी जहन्नमी होगा। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने कहा था एक चौथी बात पे भी अमल कर लो, यहाँ बैठे जन्नत में भी बैठेंगे, बोलो ना बैठेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों एक काम जो हम नहीं कर रहे, मेरे को उम्मीद है पनवेल वाले करेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा सोचो, अगर हमारी माँ या अगर हमारे अब्बा हमसे नाराज़ है तो राज़ी कर लो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सौ की माँ अब नाराज़ है, बोलती नहीं, वो डरती है बेचारी, बोलती नहीं। कितनों के अब्बा नाराज़ है मगर बोलते नहीं। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आपको बहुत ताज्जुब होगा, आपने सुना भी होगा एक सहाबी जिनके बारे में लिखा है काइमुल लैल साइमुन नहार, यानी रमज़ान के रोज़े तो रखे, मालूम नहीं और कितने रोज़े रखे, और 5 वक्त की नमाज पढ़े तो पढ़े मगर कभी तहज्जुद की नमाज न छूटे। और सहाबी बोलो कौन है? जिनके बारे में मैंने कहा अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से, लेकिन वो सहाबी को कलमा नहीं मिल रहा है। अरे बोलो मौत के वक्त कलमा नहीं मिल रहा।
اور بہت لمبی روایت ہے. وہ صحابی کا نام ہے علقمہ. بولو کیا نام ہے؟ علقمہ. ساتھ میں بولو علقمہ. ان کو کلمہ نہیں مل رہا ہے. معلوم ہے سب گھر والے پریشان کہ بھی کلمہ پڑھو نا. آخری وقت ہے وہ صرف اتنا پڑھے لا اور رک جائے زبان. پورا کلمہ لا الہ لا اور رک جائے زبان. ارے وہ جو گھر والے پریشان کہ یہ راتوں کو تہجد پڑھنے والے, دن کو روزہ رکھنے والے, معاملہ کیا ہے؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ کے بارے میں سنا, پہلا سوال الہو ام حیہ, ماں زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے؟ ہم نے کہا زندہ ہے مگر سالوں سے بات چیت بند نہیں, کوئی ان کو نہیں بلاتی ان کو نہیں بلاتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ نہیں ملے گا. بولو کیا فرمایا؟ کلمہ نہیں. صحابہ نے پوچھا کیا کریں؟ جاؤ اماں کو بولو یا تو وہ مجھے مل لے آئے یا میں ان کو مل لے آؤں. گئے ان کی اماں کو کہا اماں اللہ کے رسول میرے کو ملنے آئیں گے, میں خود ملنے آؤں گی. وہ بیچاری اماں آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹے کو کلمہ نہیں مل رہا ہے, تو ناراض ہے, راضی ہو جا, راضی ہو جا. ماں جی نا سب بات ہوں گے مگر راضی والی بات نہیں کرنے کا. سال ہو گئے کہ وہ میں اس سے بات نہیں کرتی, ہمارا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, نہ وہ میرا بیٹا نہ میں اس کی ماں. تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں معاف نہیں کرو گی, معاف نہیں کرو. نہیں وہ معافی کی بات نہیں کرنے کا اللہ کے رسول. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ فرمایا جاؤ جنگل میں سے لکڑیاں لاؤ, جلاؤ, جب پوری آگ لگے تو علقمہ کو اٹھاؤ آگ میں ڈال دو. تو ماں کہنے لگی میرا بیٹا زندہ ہے, آپ اس کو آگ میں ڈالو گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں ڈالوں اچھا ہے, اس سے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. لاؤ لکڑیاں لاؤ, جلاؤ, علقمہ کو زندہ آگ میں ڈالو. ارے ماں ہوتی, ماں کی ممتا جوش میں آ گئی. کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے معاف کر دیا, 3 مرتبہ کہا میں نے معاف کر دیا, میں نے اللہ کے رسول نے فرمایا بلال دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے. بلال گئے تھوڑی دیر میں آئے, فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا علقمہ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے دوست راتوں کو تہجد میں جاگنے والے اور کوئی نماز قضا نہ کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے, ایک ماں کے ناراض ہونے سے کلمہ نہیں ملتا. ہم تو ماں کو ماں کی گالی دیتے ہیں. ماں نے کتنی محبت سے پالا, ماں کو گالی دیتا ہے. آج ماں کو یہ بھی حق نہیں پوچھنے کا بیٹا کہاں جاتا ہے اور کتنے بجے آئے گا, ہے حق پوچھنے کا. اور اگر ماں نے کبھی پوچھ لیا نا کہاں جاتا ہے کب آئے, اپنا کام کرو, بہت کام میں ہو. اور کتنی مرتبہ کیا بولے گا من نہیں سمجھ میں گیا, ماں کو سمجھ میں تو اتنا ہوشیار ہو گیا, تیرے کو سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کو نہیں سمجھ میں آتا, ماں کو نہیں سمجھ میں آتا. میرے پیاروں یہ 4 کام کر لو, قسم کھاتا ہوں بیان ہوئے نہ ہوئے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. پہلا کام یقین, بولو لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 ساتھ میں بول دو نماز کی پابندی, بولو سب کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے نماز کے لیے ہاتھ اوپر کرے, بولو بولو کریں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ اللہ کے ولی کی بات یاد رکھنا, خواجہ معین الدین چشتی وہ اللہ کے ولی, نمازی جنتی, بے نمازی. بھائی میں کہنے میں ذرا بھی میں کو اتنے بولا کون ہے, اتنا کھل کے کا کو بولتے, کھل کے نہیں بولے تو کیا بولے؟ ہاں تم کو چھوٹے بچے کی طرح یوں کرو میرا بیٹا ایسا کرو. سیدھی بات ہے بھائی, نمازی جنتی اور بے نمازی, چاہے تم کتنے بھی بڑے نیک کام کر لو, جس کو نبی نے فاؤنڈیشن کہا وہ فاؤنڈیشن ہے, جس کو نبی بنیاد کہے وہ بنیاد ہے, جس کو نبی کہے اس پر سارے عمل کا دار و مدار ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے میرے پیاروں بولو سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور چوتھی بات, کون تیار ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ بتا کر بات ختم کروں. ایک بہت بڑے محدث سمجھتے ہو, حدیث کے امام, بولو حدیث کے, یعنی بہت اچھا بیان تقریر, حدیث پڑھائے, قرآن پڑھائے, تفسیر کرے, بہت. ان کا نام ایسا جو شاید ہمارے پنویل میں کسی کا نام نہیں ہوگا, وہ عربی نام کہمش. بولو کیا نام؟ کہمش, KAHMASH, کہمش, یہ ان کا نام ہے. وہ معلوم ہے بہت بڑی حدیث کی کتابیں پڑھا ہوئے. ایک دن حدیث پڑھا کے گھر میں گئے نا تو بیچاری ماں, یعنی ماں ایسا نہیں کہ بالکل ہوش میں نہیں ہے, ماں ہوش میں, لیکن کیا ہوا بوڑھے لوگ کو ہوتا ہے پیشاب بھی ہو گئی, پاخانہ بھی ہو گیا, اور ماں ایسی پڑی ہے, پیشاب بھی ہے, پاخانہ بھی. یہ جیسے اندر آئے نا, بولو کیا نام ہے ان کا؟ حضرت کہمش. بڑے بڑے حدیث کے
इमामों में इनका नाम आता। जब ये अंदर आए ना, माँ को इस हाल में देखा, अपनी हदीस की किताब को रखा और उसके बाद सीधे माँ के पास आए, गर्म पानी और ठंडा पानी लेकर आए और माँ का पेशाब, तो माँ तो माँ होती है एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं कि क्या माँ कह रही बेटा बेटा थोड़ा रुक जा, मैं बहुत बुरी नहीं हो गई, मेरे अंदर ताकत है, वो तो हो सकता प्रेशर वेशर लो अप डाउन हुआ होगा। कहा मैं खुद थोड़ी देर में उठूँगी, सब मेरे को नहा भी लूँगी और मेरा ये सब कपड़ा भी साफ कर लूँगी। बेटा तू हदीस का इमाम है, तू लोगों को हदीस पढ़ाता है, तू मेरे पाखाने को हाथ लगाएगा, ये बदबू आ रही, कमरे में बदबू आ रही, तू ये बदबू में रहेगा, पेशाब में रहेगा, जा बेटा तू जा, तू तेरा पढ़ना पढ़ाने का काम कर, वो तो थोड़ी देर में मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथ आएगी और तो मैं अपना काम करूँगी। इन्होंने कुछ नहीं सुना और माँ का पाखाना साफ करना शुरू किया। माँ को धीरे से उठाया, पाखाना साफ किया, बदन साफ। अच्छा जब साफ कर रहे थे तो किसी ने देखा, तो किसी ने कहा ओ हमारे उस्ताद, आप ये माँ का पाखाना साफ कर रहे हो? अरे आप किसी को बुला लेते, यहाँ बहुत सारे नौकर खादिम लोग हैं, वो आके साफ करके जाता। कहमश हजरत कहमश ने सिर्फ एक जवाब दिया, बचपन में मैं भी उठता था तो मेरे कपड़े में पेशाब और पाखाना होता था, मेरी माँ किसी को नहीं बुलाती थी। जिसने सालों साल तक मेरा पेशाब पाखाना साफ किया, क्या एक दिन मैं साफ करूँगा तो क्या कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा? आज भी किसी और को बुलाओ मेरे माँ बाप का पाखाना साफ करने के लिए। हजरत कहमश ने सुनना, अब सुनना बराबर, पूरे तरीके से माँ को धुलाया, नहलाया, तेल लगाया, पाखाना साफ किया, कपड़े धोए, उसके बाद माँ को गरम गरम खाना खिलाया। सुनना हजरत कहमश फरमाते ज़माने से हदीस पढ़ाता था, अल्लाह के रसूल की बातें सुनाता था, नहीं हुआ, लेकिन आज रात सोया तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया तूने तेरी माँ को राज़ी कर दिया, जा अल्लाह मुस्तफ़ा दोनों तुझसे राज़ी हो गए। तो मेरे प्यारों वही माँ आज भी, ऐसा तो नहीं कि कहमश की माँ और थी, हमारी माँ कोई अलग तरीके की है, वही माँ है, वही मर्तबा है, वही जन्नत का रुतबा है। इसलिए पाखाना को दूर की बात, कम से कम माँ को गाली तो मत दो, माँ की आवाज़ के ऊपर आवाज़ तो मत उठाओ। सब करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे पता चला, अभी मेरे बेटे साहब ने मेरे को बताया, सबसे पहले तो ये बताऊं कि आज मेरे को थोड़ा गम भी है, खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि मेरे बहुत ही प्यारे बेटे मुफ्ती जुबैर वो उम्रा में गए हैं, सब आमीन बोलो, अल्लाह उनका उम्रा मबरूर अता फरमावे। और गम इस बात का है कि जब पनवेल आता हूँ मुफ्ती जुबैर से मुलाकात होगी, आज मुलाकात नहीं हुई, लेकिन खुशी है कि जो दयार में गए हैं वो दयार मक्का और दयार मदीना मुनव्वरा है, जिससे बढ़कर ज़मीन पर कोई और ज़मीन नहीं होगी। हम सब दुआ करें अल्लाह उनके उम्रे को कबूल फरमाए। और मुझे अभी साहब ने बताया कि तकरीबन 30 ट्रस्टियान हजरात ने मेरे को सलाम कहा है। मैं उन 30 ट्रस्टियान हजरात को भी, आपको भी और जितने सुनने वाले सबको मैं कहूँगा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और ये कहूँगा अल्लाह सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। और जितने मस्जिद के रखवाले होते हैं, मस्जिद के संभालने वाले होते हैं, मैं तो क्या कहूँ, कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाह। अल्लाह कहता है जो मस्जिद का रखवाला बन गया, ज़रूरी नहीं है कि पेपर पे लिखा जाए आप ट्रस्टी हो, जरूरी नहीं है कि पेपर पे लिखा जाए आप यहाँ के मुतवल्ली हो। आप खुद समझ लो मस्जिद मेरी है, इसकी सफाई मैं करूँगा, इसकी सफाई मैं करूँगा। मस्जिद मेरी है, इसमें कोई कंकड़ दिखेगा तो मैं उठाऊंगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मैं आता हूँ, अगर इसमें कोई खराबी देखूंगा तो मैं उसको सही करूँगा। मस्जिद के रखवाले के लिए ट्रस्टी का पेपर पर होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मस्जिद को अपना घर समझता है, अल्लाह फरमाते जा तेरे ईमान की कसम हम आसमानों पर उठाते हैं। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो मस्जिद की मेहनत करेगा उसका ईमान मजबूत हो गया। अल्लाह फरमाते हैं तो मैं 30 ट्रस्टियों के साथ तमाम मुसल्लियों को ये कहूँगा कि अल्लाह के घर की हम हिफाजत करते थे, करते हैं और वो लोग करते रहे। और इसके लिए जितनी रुकावटें आए हम अपनी स्ट्रगलिंग, अपनी मेहनत, अपनी काविश, अपनी कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह के घर के लिए लोगों की परवाह नहीं होती है, अल्लाह रसूल का हक अदा करना होता है। कोई राजी तो राजी, कोई नाराज तो नाराज, भाई सब राजी रब नाराज, कुछ भी नहीं होगा। रब को मना ले, ऑटोमेटिक सब हमारे पास आ जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जितने उलमा किराम यहाँ बैठे, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारे हाजी डॉक्टर रिजवान साहब दाई, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और भी पूरे मजमे का बहुत बहुत शुक्रिया।
Manalangin, yan ang pananalig. Tira.